लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक बे शक तशरीफ़ ले आए तुम्हारी तरफ एक अज़मत वाले रसूल। और साथ ही फरमाया मिन अनफुसिकुम, वो तुम ही में से हैं। और फिर अगली शान ये बयान फरमाई अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, फरमाया कि जब तुम में से कोई मुश्किल में आ जाए, किसी मुसीबत में आ जाए, तो वो नबी बर्दाश्त नहीं फरमाते। और साथ ही फरमाया हरीसुन अलैकुम, फरमाया कि वो तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ हरीस का मतलब है कि वो चाहते हैं कि तुम्हारी भलाई हो जाए। अब भलाई का क्या मतलब है? वो चाहते हैं कि तुम कलमा पढ़ के मेरे दामन से लिपट जाओ, फिर जन्नत जाने तो मैं जाना। इसका ये मतलब है या मेरे हो जो जाओ ना, फिर बाद में देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। तो इसके बाद फरमाया बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, कि ईमान वालों पर वो जो महबूब हैं, वो जो नबी हैं, फरमाया कि वो हद दर्जे की शफकत भी फरमाते हैं और हद दर्जे की मेहरबानी भी फरमाते हैं। ये है इस आयत तय्यबा का बिल्कुल सादा सा मफहूम जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। अब आइए ज़रा इसके लफ्ज़ों में कुछ फूल हैं जिनको चुनना ज़रूरी है और उनसे आगे बात को मैं अपनी को लेके चलूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ताकीक बेशक आ गए तुम्हारी तरफ एक अज़मत वाले रसूल। अब आप जितने भी हजरात बैठे हैं, वक्त हमारे पास जितना भी ज़्यादा हो फिर भी थोड़ा है, चूँकि हुजूर का जिक्र जितना ज़्यादा हो उतना ही थोड़ा है, ठीक है। लेकिन मैं इब्तदानी एक मसला अर्ज़ कर दूँ, जो हजरात अभी इस कन्फ्यूजन में हैं कि यार कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि हुजूर की आमद का जिक्र किया जाए, या हुजूर की आमद हो तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के कमालात का साथ में जिक्र किया जाए। तो मैं उन हजरात से गुजारिश करूँगा, ठंडे दिल से दावत फ़िक्र है, आप ज़रा इस आयत पे गौर कर लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में मेरा रब फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक बेशक आ गए एक रसूल अज़मत वाले जो तुम में से हैं। ये रसूल का आना यही आमद मुस्तफ़ा है। समझ आ रही ना? तो आमद मुस्तफ़ा का जिक्र कुरान की इस आयत में है। और मैं यहाँ ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, एक नहीं दो नहीं दर्जनों आयात हैं जिसके अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र मौजूद है और मुख्तलिफ हवालों से मौजूद है। और जब हम गौर करते हैं तो उसके कई पहलू खुल के हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, ये जो हिस्सा है इस पर गौर करने वाली बात है। अगर हम सब तवज्जो करें तो गौर कर सकते हैं, हम सब तवज्जो फरमाएंगे आप हज़रात। देखिए, फरमाया तहकीक तशरीफ़ ले आए रसूल तुम्हारी तरफ। अब यहाँ पर एक मसला और भी है और ये बड़ा ख़ास है। ये मसला तो हल हो गया कि हुजूर के आने का जिक्र कुरान में है, और फिर सिर्फ ये मसला नहीं है, कहते चलो आने का जिक्र कर लो, तुम तो बड़े शान फजाइल कमाल बयान करते हो। तो मैंने कहा मेरे रब ने भी फरमाया अज़मत वाला रसूल है, तुम ही में से है, तुम्हारी मुश्किल को बर्दाश्त नहीं फरमाते, तुम्हारे लिए जल्दी चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर शफकत करते हैं, मेहरबानियाँ करते हैं। तो जब रब ने रब हो कर नबी पाक की आमद को भी बयान किया और साथ कमाल को भी बयान किया, तो हम बंदे हो कर महबूब की आमद को भी बयान करेंगे, महबूब के कमाल को भी बयान करेंगे। आपकी आवाज़ सुभान अल्लाह है तो बोल सकते हैं जुबीर भाई, समझ आ रही है आप हज़रात को? तो जब रब रब होकर आमद भी बयान फरमाता है और साथ में हुजूर के कमाल भी बयान फरमाता है, तो हम अल्लाह की सुन्नत समझ के ये नहीं बयान कर सकते। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अच्छा, अगर ये भी आ गई है तो मैं थोड़ा सा इस बात को मजीद खोल देता हूँ। बसा औकात ये भी एक उक़दा है जो हल होने के अभी करीब नहीं पहुँचा, लेकिन अल्लाह करे आपको समझ आ जाता है मसला उन्हें ही हल हो जाएगा। और मैं चाहना कि पंजाबी तुहानू समझावां, जो चस्का तुसीं बड़ा लैंदे हो, मैं वेखी बैठा तुहाडे हल, इधर वेख्या जे और इस गल नूं समझिया जे। बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब वो जी अजे लोग ना मिलाद कई नहीं करते, हुजूर की आमद का जब जश्न हो ना तो कुछ लोगों को बड़ी अभी तकलीफ होती है। और मैं कहूँ उनको भी फक्की दे लेते हैं। पहले ये बात तो आप तवज्जो करें ना, वो जी आमद का जब जिक्र होता है कुरान मजीद में है, कमालात भी हैं, लेकिन बाज़ लोग वो तो मिलाद नहीं करते। मैं कहा जनाब तुसी कुरान दी आयत ते गौर ही नहीं कीता। अगर यो किस तरह? मैं क्या अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन, रसूल आया है तुहाडी तरफ। ओ संगिया जे दयाल रसूल आया है उन्हें मिलाद करना, जे दयाल आया ही नहीं उन्हें क्या करना है? आवाज कमजोरों वाली हाथ उठा के बोले जे पंजाबी सुननी है था।
بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ وہ یار فرمایا لقد جاءکم رسول آئے نے تہاڈی طرف تے جے دے ال آئے نے اونوں چاہ چڑھ گیا ہے، جے دے ال آئے نے اونوں چاہ چڑھ گیا ہے تے وہ میلاد منائی بیٹھا ہے، تے جے دے ال آئے نہیں اس بیچارے نے کادا میلاد کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی تو نتیجے تے پہنچ گئے ہو گے نا. تو یہ عقدہ بھی آپ حل فرمائیں نا. تو گرامی قدر حضرات اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہے، میں جانا پھر تھوڑا جا آگے چل کے بھی تو ایک مسئلہ اور بھی سمجھا چھڑا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق آ گئے تواڈے ال رسول. لیکن توجہ کرنا، یہ تھوڑی جی گل اوکھی ہے پر ایڈی بھی اوکھی نہیں بھی تانوں سمجھ کوئی نہ آوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد دا ذکر جس ویلے بھی میرے رب نے فرمایا ہے نا، قرآن مجید دے جڑے جڑے حصے دے وچ بھی تیناں لفظاں دے نال ارشاد فرمایا، یا لفظ جاء، یا لفظ بعث، یا لفظ ارسلا. اینو ذرا غور دے نال سن لو دوبارہ پھر. کنے لفظاں دے نال فرمایا ہے؟ تین لفظ. یا لفظ جاء ہے، یا لفظ بعث، یا لفظ ارسلا. اچھا جاء اے دا مطلب ہوندا ہے آنا، ٹھیک ہو گیا. ارسلا اے دا معنی ہوندا ہے بھیجنا، سمجھ آیا. بعثا اے دا معنی ہوندا ہے کہ کوئی ذمہ داری لا کے ذمے تے پھر بھیجنا، اے دا مطلب بھی مبعوث کرنا ہوندا ہے. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ اچھا حالانکہ اگر دیکھا جائے محبوب پاک علیہ السلام دی ہے ولادت، سمجھ آئی نا، پیدائش. اور عربی دے اندر اگر ولادت اور پیدائش والا معنی لینا ہوئے نا تے لفظ خالقہ دا استعمال ہوندا ہے. اس بات نو ذرا غور دے نال سنیا جے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے بارے اس لفظ کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ جاء بعث ارسلا. یہ دا مطلب کیا ہے؟ گل ڈاڈی لمبی چوڑی ہے تو میں بالکل کلوز پیا کرنا. لفظ خالقہ جدو بولیا جاوے نا تو یہ دا مطلب یہ ہوندا ہے، مطلب پیدا ہونا ہی ہوندا ہے، لیکن وہ دے وچ ہوندا ہے عدم سے وجود میں آنا. عدم دا مطلب ہی پہلے کچھ نہیں، اینو پہلے کسی شے دا نہیں پتا، بھائی ہن دنیا تے آیا ہے، پھر شعور چاہے گا، پھر بڑا ہوئے گا، پھر دنیا نو دیکھے گا، پھر چنگی تے ماڑی شے نو سمجھے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لفظ خالقہ دے وچ اے معنی دا پایا جاندا ہے. اچھا جے تسی ویکھو لفظ جاءکم او دے اندر اے معنی نہیں ہے. جاءکم دا معنی ہوندا ہے آنا، تے آوندا او اے جڑا کتے ہوندا ہے. آواز پھر کمزوراں لی آپ حضرات ہی سمجھ آ رہی؟ ارسلا یہ مانا ہوتا ہے بھیجنا، تے بھیجیا انہوں جانتا ہے جنہوں سارے معاملے دا پتہ ہوئے تے پھر انہوں بندہ بھیجدا بھی جا بھی آ کام کر کے آ. توجہ فرما رہے ہو آپ حضرات؟ یہ لفظ بھی حضور دی شان پہ بیان کر دے جے. اور اگر سمجھ گئے ہو تے بعثا مبعوث کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری دے کے جنہوں بھیجیا جاوے. تے ذمہ داری یہ دا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو ذمہ داری پہلو عطا کیتی گئی ہے اور سارے معاملات نو سمجھ دینے تا آئے نے. اگر انہاں لفظاں تے غور کرو نا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو واضح پہ کر دے جے. بات سمجھ ہوندی پئی آپ حضرات نو؟ اور اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام دی شان اقدس نو سمجھن دی کوشش کرو کہ اللہ نے اپنے نبی دے بارے لفظی استعمال فرمایا ہے جڑا اے ثابت نہ کر سکے کہ نبی پاک علیہ السلام ہونی دنیا تے آئے نے، پھر شعور چاؤن گے، پھر وڈے ہون گے، پھر انہاں نوں ہر شے دا پتہ لگے گا. فرمان نہ اسی اپنے حبیب نوں کلیا ضرور ہے پر اے نہ سمجھیا جے کہ پہلو دے کسے مسئلے دا میرے یار نوں پتہ کوئی نہیں. لباس بشری اے 12 ربیع الاول نوں ہی پایا ہے لیکن نور محمدی نے سارے معاملے پہلو ہی دیکھے ہوئے جے. توجہ ہے بھائی صاحب حضرات کی؟ توجہ ہے؟ بجائے اے کہ ادھر ویکھو تسی صرف سبحان اللہ آکھی رکھو. اچھا یہ ہن پارٹیاں نہ بن جان بھی ادھرلے بولن دے اے نعرہ لاؤن، ادھرلے بولن دے اے لاؤن. آپا سارے مسیح تے بیٹھے ہیں تے سارے حضور دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں تے سارے نوں ہی بولنا چاہیے. پھر آواز مٹھی نہیں ہونی چاہیے کسی بندے دی بھی. اور میں چاہنا کہ تانوں نا مسئلہ یہ عرض کراں کہ حضور دی شان سمجھو. لباس بشریت آپ نے 12 ربیع الاول نوں پا کے دنیا تے جلوہ گری فرمائی ہے، لیکن جڑے الفاظ دا استعمال ہویا ہے اگر او دی سمجھ آ جاوے تو آقا کریم علیہ السلام آپ دے کمالات اور آپ دے اعزازات اور آپ دے اوتے جڑا اللہ دا فضل ہے وہ سارا کھل کے واضح ہو سکتا ہے. فرمایا لقد جاءکم، تحقیق او آئے نے تے آوندا او ہے جڑا کتے. آپ آکھو گے کہ مولانا گل تے تسی سنائیے تے یہ سمر صاحب اے دے اوتے کوئی دلیل دے چھڈو.
آن تو پہلوں تسی آکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کتے سن، جے کتے سن تو پھر کی حالت سی تے کی یہ ساری ذرا سانو گل کھول دیو۔ میں کہا جی دلیل قرآن چوئی دے چھڑیے، توجہ فرما رہے ہو؟ آؤ ذرا قرآن مجید 30واں سپارہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آ پہلی آیت، ادھا ترجمہ پتہ کی بندا جو فرمایا الم تارا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیتا ہے اپنے حبیب دے نال، ایک گل ہو رہی ہے حضور دے نال۔ الم تارا، آپ نے دیکھا نہیں؟ کیفا فعل ربک، کہ تواڈے رب نے کی کیتا ہے بے اصحاب الفیل، ہاتھی والیاں دے نال۔ اے گل ہے جی، اللہ فرماندا ہے اے حبیب تساں ویکھیا نہیں کہ تواڈے رب نے ہاتھی والیاں دے نال کی کیتا ہے؟ بس اینی گل ہے جناب۔ وہ کون ہے ہاتھی والے؟ کی ہویا ہے؟ کدوں ہویا ہے؟ اے سارا مسئلہ کی ہے؟ توجہ ہے بھی سبق رات دی؟ غور فرمایا جے۔ ہن تسی آکھو گے بھی یار سانو تو جے پچھلی نہیں سی پوری سمجھ آؤندی تو اگے نویں جناب ایک سنا چھڈی ہے، تے میں کہیا نویں سنائی تاکہ پچھلی بھی سمجھ آوے تے اگلی بھی سمجھ آوے۔ توجہ نہیں فرما رہے، پھر کئی چپ چاپ بن کے بیٹھے ہو سرکار ہے۔ غور فرماؤ ذرا، یہ جڑی ہاتھیاں والا واقعہ ہے نا جی، اے سن لیا جی کی ہے تے کدوں ہویا تے کی مسئلہ سی۔ نبی پاک علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، اپنی والدہ ماجدہ دے شکم اتھر دے وچ نے، سمجھ آئی؟ علماء نے 4 قول لکھنے، فرمایا یا 40 دن رہندے سن، یا 45 دن، یا 50 دن تے یا 55 دن، یہ 4 قول علماء نے لکھے نے۔ اجے رہندے سن نبی پاک علیہ السلام نو دنیا تے آن تے، اے اس تو پہلو ایک بادشاہ، اے یمن دا بادشاہ سی، ابرہہ دا نام سی، ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ نو ٹھاؤن واسطے۔ انہیں نا اپنے علاقے چ یہ کعبہ بنا لیا سی، انہیں آکھا انہاں تسی لمحہ سفر کر کے جاندے ہو تے ایتھے ہی کعبہ بنا لینے تے کی لوڑ ہے اوتھے جان دی۔ ایتھوں دے ایک باشندے نو پتہ لگا، اے گیا اوتھے چل کے نہ انہاں دی جڑی او مصنوعی کعبہ بنایا سی او دے وچ نے وڈا چھوٹا پیشاب کیتا تو اٹھ کے دوڑ کے آ گیا۔ انہوں نے پتہ لگ گیا بھی اے تے جناب علی مکے دا بندہ سی جنے کم کیتا، انہیں آکھیا میں تے ہن انہاں دا کعبہ چھڈنا نہیں، انہوں چڑھ گیا غصہ تے او آ گیا جناب اپنے لشکر لے کے۔ تانوں پتہ ہے بادشاہاں نوں دینی مسئلے بڑا غصہ آپو جان چڑھدا ہے، انہاں دی گردن چ سریا بہت ہوندا ہے، لیکن پنگا بھی لے لیندے نے تے بعد ذلیل بھی یہی ہوندے جے، تے سر انہاں دا ہی اچھا ہوندا ہے جڑا اللہ رسول دی فرما برداری دے وچ رہندے۔ اچھا یہ جڑا بادشاہ سی نا، انہیں کیتا لشکر تیار، بجائے اے دے کے مسئلہ سمجھدا بھی میں غلط کیتا ہے، توجہ فرما رہے ہو آپ حضرات، بجائے دے کے مسئلہ سمجھدا کہ میں غلط کیتا ہے، انہیں کیا کیتا؟ لشکر تیار کیتا بہت بڑا، اور بڑے جابرانہ اور آمرانہ انداز دے نال انہیں نہ خانے کعبے دے تے چڑھائی دی کوشش کی تھی، ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا۔ تفصیل بہت زیادہ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، ہویا کی اللہ نے ابابیل بھیجے، ابابیل آئے، ایک چھوٹی جی کنکری انہاں دے منہ دے وچ، ایک سجے جناب پنجے چ، ایک کھبے دے وچ، ایڈا ٹیکے دا نشانہ اللہ نے دیتا ہے۔ ہاتھی دے اوتے وہ بندے بیٹھے سن جڑے حملہ واسطے اگے چل رہے سن، انہاں دے اوتے چل کے اینج کر کے جدوں کھولدا ہے نا اپنا منہ، نکی جئی کنکری ڈگ دی ہے، ہاتھی دے اوتے جڑا بندہ بیٹھا ہے نا انہیں لوہے دا لباس پائے ہویا ہے، پہلو لوہے دا لباس پاٹدا ہے، پھر وہ بندہ پاٹ جاندا ہے، تے پھر وہ ہاتھی بھی پاٹ جاندا ہے۔ لو جی منٹ 2 لگے تے ہر شاید تہس نہس ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، اسی انہاں نو انج بنا چھڑیا ہے جس طرح کوئی چیز کھا کے تے بندہ ضائع نہیں کر چھڑدا، یہ وہ حال ہے، اور جس طرح جانور چارہ کھان دے بعد گوبر کر چھڑ دینے، اور میں انہاں نو انج اسی رگڑ کے رکھ دیتا ہے، انج برباد کر دیتا ہے، جس طرح کنک گائی جاوے تے توڑی دا تھریشر اشر نہیں کر چھڑ دی، توجہ ہے نا؟ اس طرح بالکل فرمایا اسی برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اے جی میں گادیاں پیدیاں سوارے کر چھڑیا انہاں نو۔ اچھا یار اے واقعہ ہے، میں صرف تانوں مدعا سمجھانا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے لباس بشری 12 ربیع الاول نو پا کے دنیا تے جلوہ گری فرمائی ہے، پر یہ اے مطلب نہیں ہے کہ میرے حضور نو پہلے دا نہیں پتا۔ او بہ جا کاکا تھلے، اوئے کرنالیا بہ جا ایتھے، چھتی کر بیٹھ جاؤ پوت، لے بھئی یہ ہینڈ بریک ہے تے کھچ لو، بہ جا تھلے اللہ دے بندے، ایتھے کو چوڑ بانڈ ہوندے پے نے مر رہے ہیں، آپ بھی ذلیل ہویا نال دویاں نو بھی کردا پیا ہوں، تھوڑا جا پیچھے ہو، تھوڑا جا ہلکا ہلکا پیچھے ہو ایک باری، ہن ادھر نو کوئی نہ بڑے، جیڑا ہے تمہیں چوک کے باہر ہی سٹاں گا۔ ہوں آواز آؤندی پئی ہے تو اتنے بہ کے جتھے بھی بہت توجہ دے نال بہو، سنو گل نو یار، ساری چاسی منجا چھڑ دے ہو۔ گرامی قدر حضرات ذرا غور فرمانا، دوبارہ پھر اس بات نو سمجھو، میں جڑا مسئلہ جناب نو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے لفظ ہے جا
فرمایا وہ آئے نے آਉਂدا ہوئے جڑا کتے ہووے یہ وجہ یہ نبی پاک علیہ السلام دی عزت و کرامت و شرافت دا ذکر ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے آن تو پہلے دے معاملات بھی جان دے نے اے مسئلہ اصل تانوں سمجھانا ہے تے تساں پوچھو گے دلیل کیا ہے؟ دلیل آیت ہے. ویسے میں درجن آیتاں پڑھ سکنا, یہ تو صرف 55 دن پہلے والی آیت ہے نا جناب, واقعہ ہے نا اس آیت دے ذکر ہے. اللہ دے فضل دے نال 4-4 ہزار سال پہلو والے واقعات بھی اسی طرح قرآن وچ بیان ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تسی بنی اسرائیل دے واقعات پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو فرمایا وذکر, اے حبیب یاد کر جدو اسی موسیٰ دی قوم نے انج کیتا ہے, عیسیٰ دی قوم نے انج کیتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ سمجھے؟ یہ ساری بات قرآن دے اندر موجود ہے. تسی کدی پڑھو تو پھر پتہ لگے. اچھا جڑے میں بات سمجھا رہا ہوں پہلے اینو سمجھو. میرا ایک سوال ہے, لائیو چلدا پیا ہے, سارے جن بندے ویکھدے بیٹھے نے, اور اگر ایتھے بھی کو بیٹھا سنیا تو علاوہ مذہب و مسلک والا بندہ, وہ پاویں دیوبندی ہے تے پاویں اہل حدیث ہے, میری دعوت فکر ہے جناب نو اٹھاؤ اپنے مولویاں نو, انہاں نو آکھو بھی سمر صاحب گل پہ بیان کر دینے, یا اینو کوڑیاں ثابت کر تے یا بندے دا پوت بن سانو بھی اینج دی تقریر سنا. میں گال تے نہیں آکھی, میں مندا تے نہیں کڈیا, آخے تو کی کہنا کی ہے اونوں پوچھ بھی آ جڑی آیت طیبہ ہے جہد وچ اللہ فرماندا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا. دس کدے نال کلام ہوندا پیا ہے, کلام تے حضور نہ ہوندا پیا ہے. تے مولوی صاحب نو ڈاک لو, انہوں آکھ پوت میرے نبی دے اجے پیدا ہوئے نہیں سن تے پھر ویکھیا کیویں سی, کو سانو بھی پتہ نا جے اپنے ہاتھ نے چوک کے بولو تو ہم تو بڑا تقوی دا ہے فلڈ آیا بیٹھا. یار خدا دا خوف کرو یار, مسئلہ میں بیان کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے, آپ نے آ کے اجے معاملہ ویکھیا نہیں, 55 دن رہندے نے دنیا تے آن تے. توجہ فرما رہے ہو آپ سارے حضرات؟ انہاں گلاں نو تھوڑا جا غور دے نال سوچیا کرو. اس نو کہندے جے تفکر تدبر, ٹھیک ہے؟ یہ تفکر اور تدبر جڑا ہے نا یہ بڑا ضروری ہے میرا چان. ایک کرو گے تو پھر ہی تانوں مسئلہ سمجھ آئے گا. اور یہ جو مسئلہ ہے بھئی یار سوچو نا, حضور اجے آئے نہیں, اجے 50 دیہاڑے رہندے نے, اللہ فرماتا ہے حبیب آپ نے دیکھا نہیں. میں کہ دس ہوئے مولوی ہن تیری مننا یا رب دی مننا, مینوں دس میں کہ دی مننا. اگر تے رب تبارک و تعالی دی مننی ہے تو پھر آقا کریم علیہ السلام دی عظمت اور آقا کریم علیہ السلام دی شان اینو سمجھنا پائے گا. تو میں کہ اگر یہ آیت کسی نو سمجھ آ جاوے تو میرا عقیدہ بالکل واضح ہو گیا ہے. اگے وہ کس طرح؟ میں کہ جڑا نبی اپنے آن تو پہلے ہر چیز نو جاندا ہے, وہ اپنے روزے جان تو بعد اپنی امت نو نہیں جان سکدے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال ہے. اور یہی کمال ہے جیڑا جنوں سمجھ آ جاوے تو وہ سنی بندا, نہ آوے تو کچھ بھی نہیں جے بندا, فارغ ہو جاندا. پھر وہ پتا کیا کیڑی شے کہہ کے جان چھڑاوندا ہے, نہیں ہم تو مسلمان ہوتے ہیں. میں بلے 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 بلے, جے میں کہ سانو کی سمجھنا تو دے اپنے آپ نو مسلمان کہہ چھڑیا ہے. عقیدہ تے تیرا مسلمان والا ہے کوئی نہیں ہے. کمال والی گل ہے, رلیاں چوک کے کھانا ہے. حضور دی عزت و عظمت نو تو نہیں سمجھدا تو اس طرح کے نام مسلمان ہوتے ہیں. ایڈا پرہیزی مسلمان نہ بن, یہ بننا ہی تو پھر ابو بکر ورگا مسلمان بننا, پھر حضرت عمر ورگا مسلمان بننا, حضرت عثمان غنی ورگا بن, مولا علی ورگا بن, اشرا مبشرہ ورگا بن, بدریاں ورگا بن, احد والے ورگا بن, انہاں دا غلام بن, پتہ چلے کہ اے رسول اللہ دے سچے غلام جے. ایک ہی گل ہوئی, تو اپنی ہی تکڑیاں لے کے بیٹھا تے تولی جانا نبی پاک علیہ السلام دی شان تینوں خیر تے ہے. لقد جاءکم, تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف, آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. کیا میں نے کہا ہے؟ آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. یہ دے اتے میں آپ رہوں یہ بات عرض کی تھی, قرآن مجید دی نص تو بات ثابت کی تھی. اللہ کر کے سنو سمجھ آ جائے, اور اگر سمجھ آ رہی ہے تھوڑا جا آگے چلو. آ گئے نے تہاڈی طرف اے آمد اے میلاد مصطفیٰ جی, اور لوگ ایسے بھی اڑے کھلوتے جی یقین اللہ تے فرماؤ نہیں 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 میلاد کون کرے. میں کہا یار سادہ جہی بات ہے, سادہ جہی بات, دیسی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام جدوں تک نہیں نہ تشریف لے آئے سن تے تسی ویکھ لو, ماں دی عزت کوئی نہیں سی, ماں دے قدماں دے وچ جنت میرے مصطفیٰ نے رکھی ہے. اگر سمجھ آوے تاں بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا جاندا سی, بیٹی نو رحمت قرار دیتا ہے تے میرے مصطفیٰ نے قرار دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ باپ بڈھا ہو جاندا سی تے منڈیاں چ وک جاندا سی,
باپ دے بارے فرمایا انتا و مالک لابیکا، فرمایا او مڑیو تسی بھی تے تہاڈا مال بھی یہ تہاڈے پیو دا ہے. باپ نو اتنا رتبہ. اور باپ دی مشترکہ شان، فرمایا جیڑا خوش ہو کے اپنے ماں باپ دے چہرے نو ویکھے اللہ تعالیٰ قبول حج دا ثواب عطا فرما چھڑدا ہے. یہ ساریاں شاناں کہنے دیتیاں نے؟ آخر یہ تو حضور آئے نے تے تاں ملیاں نے. تے میں کہ اگر حضور نہ آؤندے تے کہندا پھر کتھوں لبڑیاں سن؟ میں کہ پکا رہی تھے، پکا رہی. پھر میں تین دستا میلاد کہنے منانا ہے. عورتاں بھی غور دے نال سنن تے مرد بھی، اور تسی جننے بیٹھے سارے حضرات اور جڑے لائیو سن رہے تسی بھی غور دے نال سنو. میلاد کون کرے؟ میں کہ یار میری دیسی بندے دی دیسی گل سننا. پہلیاں امتاں دا تذکرے پڑھ کے ویکھو. گناہ کردے سن نا، یا تو چہرے بگڑتے سن، یا انہاں نو زمین 'چ برباد کر دیتا جاندا سی، دنسا دیتا جاندا سی، یا انہاں دے متھے تے لکھ دیتا جاندا سی، یا وہ جڑے بندے سن انہاں دے دروازے تے لکھ دیتا جاندا سی بے اے بندہ فلاں اے گناہ کردا ہے. اچھا آقا کریم علیہ السلام جدو تشریف لے کے آئے، آپ دی امت دے گناہ تے پردے پہ گئے. نہ چہرہ بگڑ رہا ہے، آواز کمزور آ رہی ہے جنہوں سمجھ آئے ایتھے گل لگے تو پھر بولنا ہے، نہیں تو مڈو نہ بولو. نہ چہرے بگڑ رہے ہیں، نہ متھے تے لکھیا جا رہا ہے، نہ دروازے تے، نہ ہی برباد ہو رہے ہیں اجتماعی طور تے. یہ بچے نے کہندا ہاں گناہ وہ جڑی امت کر دی ہوئے بھی کر دی پئی ہے. سوال یہ پیدا ہوندا ہے تسی کیوں بچے ہو؟ کہندا ہے تو مینوں نہیں پتا. میں کہا یہ پتا ہوندا تے پھر تو سنی نہ ہوندا. اصل رولا تینوں کیوں نہیں پتا میرا بچہ؟ اور اگر پتا ہوندا تے تو میلاد نہ کردا. یہ وچ کی مطلب ہے؟ میں کہ میرا بچہ ہن ذرا غور دے نال سنی. ماں نو عزت ملی حضور دی وجہ تو، تے چاہیے میری ماں بھی حضور دی آمد تے خوش ہوے بھی یا رسول اللہ تسی نہ ہوندے تے سانوں کہنے پوچھنا سی. دھی نو چاہیے ساڈی دھی ساڈی بہن میلاد کرے، کیوں؟ اینو چاہیے آکھے یا رسول اللہ اگر تسی نہ ہوندے تے مینوں تاں اج پور دتا جانا سی. اے تے تہاڈی آمد دی برکت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ساڈے پیو نو چاہیے میلاد او کرے بھی حضور اج جڑی میری اولاد میری عزت پئی کر دی ہے یہ تہاڈی وجہ تو پئی کر دی ہے. اگر تسی نہ ہوندے تے مینوں کہنے پوچھنا سی. اور اسی طرح جیڑا چھوٹا وڈا شہری دیہاتی جیڑا بندہ بھی ہے اینو بھی چاہیے میلاد کرے. کیوں؟ یہ آکھے یا رسول اللہ اگر تسی نہ ہوندے میرے تے متھے تے گناہ لکھے جانے سن، میرے تے گھر تے لکھے جانے سن، اوے ایسا تے برباد ہو جانا سی، ساڈے تے چہرے بگڑ جانے سن. اے تے حضور تسی آئے ہو تہاڈا صدقہ اساں بھی بچ پئے ہاں. ایتھے ہن جدا دل کرے وہ بولے، جدا دل کرے وہ نہ بولے. میں کہا ہن مینوں دسو بھئی میلاد کینوں منانا چاہیے ہے؟ کہندا مولانا صاحب گل تو تہاڈی ٹھیک ہے، حضور دی آمد دا صدقہ جنوں برکت مل گئی اونوں میلاد کر لینا چاہیے ہے. میں کہا حضور دی برکت یہ تے جانوراں نوں بھی مل گئی ہے، آ دو لتاں والے جانور میلاد کیوں نہیں کرتے؟ میری سمجھ تو گل باہر ہے یار. توجہ ہے آپ سب حضرات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج کے بعد یہ سوال کو دفن کر دیا جائے کون میلاد کرے؟ میں کہا جنوں حضور دی آمد تے کوئی عزت لب گئی جو میلاد کر لوے. سمجھ آ رہی ہے؟ ماں کو عزت ملی تو ماں کرے، باپ کو ملی تو باپ کرے، بیٹے کو ملی تو بیٹا کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ او بھائی ہمارے گناہوں پہ پردے پڑے تو ہم او جس نبی دے صدقے ساڈے اوتے ایڈے کرم ہوئے نے اس نبی دی آمد دا دن آوے تو ماتم نہیں بندا میرا چن، پھر آمد مصطفیٰ دے نعرے ہی بن دے جے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. لیکن اگلی بات اس سے بھی ایک اور خاص بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ کریں تو سنا دوں آپ حضرات کو. میں آج آپ کے مزاج جڑے 5-4 بندے بیٹھے ہو نا وہ تو موبائل چوں نکلی سونے، میں تسی اور پچھلے بالکل چپ بیٹھے ہو. نہیں امانت چ خیانت ہوں جی تسی سبحان اللہ کہہ لیا تو میں گارنٹی دوں اللہ دے بندے نہیں ہوندی امانت دے خیانت، میں گارنٹی پیا دیندا جے. لیکن تسی غور دے نال گل تے سنو نا. ادھر ویکھو ایک اور گل بھی ہے، میں حضرت صاحب آپ دی اور جننے حضرات بیٹھے نے انہاں دی توجہ چا لینا. بس اوقات ہوندا یار گل تے بھئی سمر صاحب ٹھیک ہے تہاڈی بھئی جے دے تے حضور دی آمد دا صدقہ مہربانی ہوئی اونوں تو کم از کم خوش ہونا چاہیے ہے. جس چوڑے تے نہیں ہوئی ہو بے شک میلاد نہ کرے، سانوں اودے نال ٹینشن بھی تے کوئی نہیں نا. سمجھ آ رہی ہے؟ جے دے تے اونوں میلاد کرنا چاہیے ہے. سمجھ آ گئی؟ ہن میلاد کینے کرنا ہے؟ ساڈے اوتے ہوئی ہے نا مہربانی، دسو کھیں ہوئی ہے نا تے آپاں پھر میلاد بھی تے منائی بیٹھے ہیں نا. نمبر 1. نمبر 2 اے جی تسی کدوں تک میلاد کرو گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ہن اے دا جواب میں اعلی حضرت دی زبان چ دینا جے تانوں سمجھ آ جائے نا. اے جی کدوں تک میلاد ہونا ہے؟ میں کہا میرا پتر ساڈے جڑے بزرگ سن نا جی انہاں نے سانوں نصاب بڑا لمبا چوڑا بنا کے دیتا ہے.
تے بڑے ٹیٹ قسم دا نصاب. توجہ میری طرف رہے. اکھے کداں؟ میں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے تلے گراتے چلے جائیں گے. میں کہا ساڈے بزرگاں نے سانو بڑا لمبا پروگرام دیتا ہی. اے تو سمجھدا ہوئے گا بھی شاید کرونا آ گیا سی تو اس بعد مہنگائی ود گئی سی تو ہن ڈالر ود گیا ہے تے پھر سیلاب آ گیا تے بس کرن گے. نا کاکا اے ودنا ہی اے نہیں کٹنا. وہ دی وجہ یہ ہے کہ ساڈا جڑا اے ساڈے بزرگاں جڑا سانو سبق دیتا ہے نا وہ میرا چن ایک سال دوں دا تو کوئی نہیں نا تا حشر. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ اچھا پھر ایتھے ایک اور اگلا سوال بھی آ جاوے. وہ سمر صاحب گال تو ٹھیک ہے لیکن کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوندی ہے میلاد دی. کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوندی. میں کیا اعلیٰ حضرت صاحب یہ بھی دس کے گئے نے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تسی کہتے ہو تکلیف ہوندی پئی ہے. فرمایا انہاں نوں لگے اگ تے اگ لگ کے بن جان سوا. فرمایا جڑا نبی پاک تو سڑدا ہے انہوں لگے اگ, اگ تو بعد ہو جائے سوا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. سارے بولو اعلیٰ حضرت دے نام تے جزاک اللہ. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے جناب؟ وہ بولو تو صحیح ہو میری مانتا. اب پنجابی تو آپ نے کہا تو اس لیے میں پنجابی کو یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. او میرے دوستو کدوں تک ہونا ہے؟ میں کیا بچہ حشر تک ہونا ہے. کئیاں نو تکلیف ہوندی ہے. میں کیا کوئی ٹینشن دی گل تو کلی تکلیف کہنا پتر مر جان سڑ جان سوا ہو جان. ہم تو پھر بھی دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اچھا پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے سمر صاحب گل تو تہاڈی ٹھیک ہے بھی مسئلہ ہی حل ہو گئے. میلاد کون کرے جے تو حضور دی مہربانی. ایک کدوں تک ہونا ہے؟ عشر تک. لوکاں نوں تکلیف ہے بھاویں سڑ جان. یار پھر مٹھے بول دے پے یار اس گل تے تکڑے تے ہوو نا. کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے تے کوئی مردا ہے مر جاوے. سنیا نے تے گج وج کے میلاد مناونا ہے. اسی ساڈا مسئلہ ہے کہ اسی بے سرے ہیں سانو شعر آوندے کوئی نہیں نا. اعلیٰ حضرت کا کلام سنانا ہے بہت مہنگا ہے جناب. اس تے ویلاں بڑیاں وڈیاں کراونیاں پینیاں جے تھانوں یہ مطلب دس دے. آہو اچھا پھر ٹھیک ہو گیا. پھر وہ صاحب نہ پڑھا گے نا. ناراض نہ ہوں بھائی یہ ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں. اللہ ان کو جزا عطا فرمائے. پتہ نہیں نا کتے سن لی ہونی ہے. ویسے میں بہت کم پڑھتا ہوں لیکن پڑھتا ضرور ہوں نا جو پڑھنی ہوئی. اب اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو اس مسئلے کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں اور آپ کا نا جو ٹیسٹ ہے اور لطف ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. میلاد کون کرے؟ جس پر حضور کی وجہ سے مہربانی ہوئی. ماں باپ بیٹی ہمارے معاشرے کے لوگ جن پر کرم ہوا ہے وہ میلاد کریں اور جنہاں تے ہویا کیتی بیٹھے جے. اچھا کئی ایداں دے بھی ہے کہ کرم ہونا تے بھی ہے پر ماندے نہیں. میں کہا جناب تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کئی ابو جہل دی نسل چوں بھی ہوندے جے نا. نمک حرام بھی تے ہوندے جے نا. لے ہن چپ ہو گئے ہو یار ہیں. وہ کئی نمک حرام بھی تے ہوندے جے نا. آپاں حلالیاں تے نمک حلال کرنا ہے. اساں نمک حرام نہیں آ گئے. ایو تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی آپ دی 6 سال عمر سی جدو حیاتی چ پہلی تقریر فرمائی آپ نے. تے آپ نے پہلی تقریر کر دیا پتہ کی آکھیا؟ آپ نے فرمایا لوکی سانو پوچھدے نے کہ جدوں 12 ربیع الاول دا دن آندا بڑا جلوس کڈ دیو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نعرے لاوندے ہو ہیں تے اے کیوں اس دن تسی انہاں نبی پاک دا ذکر کر دیو؟ اعلیٰ حضرت دی 6 سال عمر پتہ کی آکھیا؟ او فرمایا او لوکو اے دسو بھی جدو حضور اکرم علیہ السلام دنیا تے آئے سن 12 ربیع الاول نو آندیاں کینوں یاد کیتا ہے؟ آخر جی اللہ دے ذکر تو بعد اپنی امت نو یاد کیتا ہے. فرمایا جدو او اس دن آئے سن انہاں نے سانو یاد کیتا ہے تے جدو جدو اے دن آنا ہے اسی اپنے نبی نو یاد کر دیا رہ جانا ہے. اے جی اصل مسئلہ سمجھ آ رہی ہے؟ اینو کہندے جے نمک حلالی. کی کہندے جے نمک حلالی. اس واسطے نمک حلال کریا کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اقدس و انور کریا کرو. اچھا رہ گئی بات ہے
کہن گے کہ جناب چلو یہ تو میلاد کر لین تے حشر تک ہونا ہے تے سڑ کے لوگ سواہ ہو جان اسی پھر بھی کرنا ہے. لیکن سمر صاحب ایک گل اور بھی دسو, حشر تک تے اعلیٰ حضرت فرمایا تے حشر والے دن کی ہونا ہے پھر؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, ہوڑی ہوڑی گل ٹوراں گے نہ اگے تاکہ تمہیں لطف بھی آ جائے. اے میرا چاند تکڑے ہو کے رہا جی, میلاد شریف جڑا نا ہے جڑا مناوندا ہے یہ تو اقبال تے میں بعد دسنا نا, یہ موجاں چ رہے گا, لکھ لو میری اس گل نو, موجاں چ رہے گا. اعلیٰ حضرت دے بھائی جان نے مسئلہ حل کر چھڑیا. آپ فرماندے نے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اور لوگوں جڑا حشر دا دن ہونا ہے حساب تے سائیاں اینج لے لینا, اینج تے باقی 50,000 سال دا دن یہ سب تو بڑی کائنات دی میلاد دی محفل ہونی ہے. سارا دن مصطفیٰ دیا شاناں لوکاں دے سامنے بیان. اور صوفی سبحان اللہ کہو پیچھے ہٹ کے مدینے جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سارے رسالت, بولیے, سارے بولیے. عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. کیوں بھائی کو بات سارے بولو یار, سارے بولو. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ بولو نا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سمجھے ابھی شاید حشر تک ہے. اور نہیں پوائن ہے, حشر تک نہیں, حشر خود. اعلیٰ حضرت بھائی جان نے فرمایا بھی جڑا حشر دا دن بپا ہونا نا یار وہ ایک ہی مقصد ہے بھی اج حضور دیاں شاناں وکھاونیاں, حساب تے سائیاں انج لے لینا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو بڑا جلدی ہو جانا ہے اور کئیاں دے نال بڑی آسانی بھی ہونی ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. با اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ آسانی ہی عطا فرما چلے. بات کہیں دور نہ چلی جائے, حشر والے دن یہ ہوگا. لیکن اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا پھر قلم جڑا سی نا اشکالا انہیں جنبش جدو کھا دی نا تے پھر لکھ چھڑیا. فرمایا حشر والے سارے دن جدو حضور دیاں شانہ بیان ہون نا تے جدو دن مکن تے آوے پھر مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. توجہ فرمائی. کاش کہ تسی اعلیٰ حضرت او گوڈے چھاڑو بھائی, او گوڈے چھاڑو, او مدینے جائیں. او بیٹھے ہو جویں سمندری دی لاری دے انتظار چندے ہو, اللہ دے او بندے ہو کیڑے کمی پہ گئے ہو. حضور دا ذکر سن دے تو بیٹھے نے یا کی پہ کر دے ہو. یہ تو وہ ذکر ہے جو بھوکے کی بھوک مٹا دیتا ہے, پیاسے کی پیاس مٹا دیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ کئی بندے سانو ایندے ٹکرے جے کہندے یار کدی اندروں سکون نہیں سی ہویا, پر یقین کرو حضور دا ذکر سن کے سانو سکون ہو جاندا ہے. یہ ایسا پیارا ذکر جی آقا کریم علیہ السلام دا. ٹھیک ہے, اس بات نو سمجھن دی کوشش فرماؤ میرے عزیز. حشر کا دن جب ختم ہونے پہ ہو تو پھر کیا ہو؟ فرمایا اس وقت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا پڑھ مصطفیٰ جان رحمت پہ. اور اگلی گل ایس گل تے جے تسی نہ بولے نا تو پھر شاید میں تانوں اگے تقریر نہ سناواں. اعلیٰ حضرت صاحب نو فرمایا حشر دا میدان بھی ہو گیا ہے, تسی سلام بھی پڑھ لیا ہے, تے ہن جنت چ جانا تے جنت چ کیویں جانا ہے؟ فرمایا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. واہ واہ, سارے شاباش. جزاک اللہ. اللہ اکبر. اے جنے ایتھے واہ واہ واہ. تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مٹھا نہ لایا کرو, نہ لبیک دا مٹھا لایا کرو ہیں. جدو نعرہ وچ چس آ جائے تاجدار ختم نبوت ہینج کر کے ایک باری کرنٹ پہ جا ہو جائے, جتھے بھی نبی دا دشمن بیٹھا ہوئے سڑ کے سوا ہو جائے ایک باری ہو ہیں. تاجدار ختم نبوت کر کے تکڑے جوان ہویا کرو یارا. کتنے بیٹھے ہو تسی؟ یہ تو انج دا کرنٹ پورا ہوندا بندے دا بھی بندہ حیران ہو جاندا یارا. اب پتہ چلا ہے خلد میں ہوگا ہمارا. اللہ اکبر. لو ہن سارا نقشہ تانوں کھچ دیتا ہے, اجے بھی میلاد نہ کرو تو سانجو مرضی ہے تہاڈی ہے. اچھا ساری گل بات جدو سمجھ آ جاندی ہے نا تو پھر پتہ کی کہندے نے, ہاں ٹھیک ہے میلاد تو کرنا چاہیے لیکن نا اتنا خرچہ جو کرتے ہو تو کسی غریب کو ہی دے دو.
میں کہ لو جی کیا بات ہے. او ਝੰਗ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਝੰਗ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਦੂਆ ਢਾਕ ਤੇ ਬੁਤਰੇਂਦਾ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਨੈਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੇਵਕੂਫਾ. ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੈ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਤੇ ਦੂਆ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦੂਆ ਢਾਕ ਤੇ ਬੁਤਰੇਨਾ ਹੈ. ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਯਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ. ਆਪ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੀਏਗਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੇ. ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ. ਉਹ ਜੀ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਤਾ ਹੈ तो आप किसी बेवा को दे दो तो किसी गरीब को दे दे. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਤਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕਈਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ देखा मिलाद आ गया तो सुनियो ने इतनी लाइटिंग कर ली, इतना खर्चा कर लिया, इतना लंगर पकाते हैं, इतना खिलाते हैं. या रसूल अल्लाह मस्जिद का लंगर तो पूरे पंजाब च मशहूर है, बल्कि पाकिस्तान भाई ये तो कमाल ही कर छड़ दे जे. इन्हां दी जिहड़ी टीम है वो सारा महीना ही लगी रहिंदी है ते बकरियां दा लंगर चलदा जे ते कईयां दे ढिड च एवें दर्द उठ जा जे, सुन्नी रजी जांदे जे, वो सड़ी जांदे जे. हाजी अब्दुल हबीब साहब कहने लगे तो कईयां कीड़ियां मकौड़ियां ने आउणा है जिन्होंने कहना है नहीं आप इतना खर्चा करते हैं तो आप किसी की मदद कर लेते गरीब की. फरमाया उन्होंने कहना है ओ बेहयाओ, पाकिस्तान दे विच जदों सैलाब आया, पहली गल है अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान नूं हर किस्म दी आफत तो महफूज फरमाए, मेरे पाकिस्तान नूं सदा सलामत रखे, मेरे पाकिस्तान नूं हर किस्म दी बीमारी तो महफूज फरमाए. लेकिन जी इदां दा टाइम आ गया है, अल्लाह सलामत रखे इस पाकिस्तान दे ताजरां नूं, पाकिस्तान दे सारे शोबाए जिंदगी दे ताल्लुक रखने वाले बंदियां नूं समेत उलमा इन्हां ने बढ़ चढ़ के उन्हां दी खिदमत की है. और लखा नहीं करोड़ा, करोड़ा नहीं अरबा, अरबा नहीं खरबा रुपया उत्थे पहुंचाया. और दावत इस्लामी तुहाडे सामने है. हुकूमत दा एडा इतमाद बनया, गड्डियां उन्हां दित्तियां, जहाज उन्हां ने दित्ते, रेस्क्यू वाले ने कश्तियां उन्हां ने दित्तियां. उन्हां ने आख्या यार साडे कोले दे बंदे है नहीं, पर लियास कादरी अल्लाह तेरा भला करे, तेरे कोल बंदे भी सारे ने ते है भी मजहबी ने ते खान पीन वाले डीजल ग्रुप दे नहीं. या रसूल अल्लाह ने ते तुसी लंगर भी अगे पहुंचाना है, सिक्योरिटी साडी, गड्डियां साडियां, जहाज साडे, ओ लंगर तुसी अगे अपना के आओ. अमीर आले सुन्नत नूं अल्लाह सलामत रखे, आपने लंगर पहुंचाया और मकान बना के देना शुरू कर छड्डे, उन्हां दी बीमारियां दा इलाज कीता. अल्लाह दे फजल दे नाल अज भी दावत इस्लामी FGRF की सूरत दे विच उत्ते काम करदी पई है. हाजी साहब कहन लगे जेड़ा हुण बक बक करे ना समझो कि पक्का बेगैरत बंदा है. क्यों कि असी पहले अरबां खरबां रुपए की मदद की है ते हुण सरकार दा जश्न करन लगे हां. तवज्जो है भई आप सब हज़रात की? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो. अल्लाह अकबर. अगर आपको बात समझ आ गई है तो गल बड़ी टाप दी है. ये जिन्ने कीड़े मकौड़े ने ना सारे इलाज है दवाई दे छड़ी आपने. फरमाया हुण तो बक बक करना बंद कर दिओ. ओदी वजह की है? ओदी वजह ये वे कि असी सारियां तो पहले गरीबां दी मदद कीती है. अच्छा यार आ पासा जरा ना मैनू बड़े संजीदा फिकर लोग नजर आउंदे पैने लेकिन बोले नहीं. चलो मैं आप दी नजर है जुमला कर छड़ना. इधर वेख्या जे हुण तुसी अपनी जिम्मेदारी ते बोलना तो मैं हुण इन्हां वास्ते इन्हां दे नाल मैं कलाम पिया करना. गिरामी कदर हजरात सुनिया जे जरा, अगर समझ आए तो मैनू जो समझ आई है ना जी, मैं पिछले हफ्ते बलोचिस्तान भी होके आया, इलाके में अपनी अखीं वेख के आया. सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रिक मीडिया और दोस्तों के जरिए सब सानू पता है यार. वैसे ना मैं एक बात का अंदाजा किया है, पता नहीं तुसी इस गल नूं फॉलो करो ना करो, एग्री करो मेरे नाल ना करो, ये तुहाडी एक अपनी मर्जी है. मैं वेख्या है मौका तो इदां दा आया है ना, लेकिन निकले उही बंदे ने जिहड़े मिलाद मनाउंदे सन. मैं तुहानूं इह गल, हाँ अगर किसी और ग्रुप का कोई बंदा है तो सानू भी विखा दिओ. वो कहते हैं ना कि ये एक मसला ये ते रोशनी पाओ, कहते हैं ना हजूरा मसला तो रोशनी पाओ. मैं क्या 200 बुल्ट दा बल्ब लैके तुसी भी रोशनी पाओ. सानू कोई अपना बंदा दिखाओ, मरो किथे गए हो. नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, थोड़ी सी तलख हकीकत है, लेकिन मैं तुहानू इस वक्त 200 वोल्ट दा बल्ब लैके रोशनी पाओ ते अपना कोई बौना बंदा ही सानू दिखाओ. लेकिन नहीं लभना. ओदी काका वजह है, कहंदा केड़ी?
میں کیا تسی سانو دیندے سی تانے تسی 11ویں کھاندے تسی 12ویں کھاندے تسی پنجتن پاک دا کھاندے تسی 4 دا کھاندے اور میں کیا بیوقوفا یہ کھاندے اسی ہیں نا تو حلال بھی اسی کیتا ہے نا پھر کھاؤ گے تو حلال ہوئے گا تسی نہ کھاتا ہے نہ حلال کیتا ہے. اور اگلی بات یہ میرا ایک وجدان کہتا ہے اور محبت کہتی ہے اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے میں کہ جے مؤرخ بندے دا پت ہویا نا کہ میں کہ جے مؤرخ بندے دا پت ہویا جنہیں تاریخ لکھنی ہے نا اگر وہ بندے دا پت ہویا تو ایک گل ضرور لکھے گا کہ ملک تے جدوں بھی کوئی اوکھا ویڑا آیا ہے نا اس ویلے میلادی اگے آئے نے فسادی اگے نہیں آئے. ہمیں اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ ہن فیصلہ تسی کرنا ہے. توجہ ہے سب حضرات دی. اور ساڈی سنیاں دیاں تنظیماں دعوت اسلامی FGRF دی صورت دے وچ سیلانی تواڈے سامنے انہاں نے بڑا کام کیتا. سنی تحریک تواڈے سامنے توجہ ہے ساریاں دی. مصطفی گروپ تواڈے سامنے پیر اجمل گروپ تواڈے سامنے TLP تواڈے سامنے ڈاکٹر جلالی صاحب دا گروپ تواڈے سامنے سارے نے کام کیتا ہے. اور آ جڑی ساڈی مسجد ہے انہاں نے بھی دتا ہے لیکن تشہیر نہیں کی تھی چونکہ انہاں دے کافی سارے کام نے جڑے اندروں اندر ہی سارے کر جاندے جے لیکن ساڈے نوٹس وچ کچھ چیزاں ہے نے. ایک گل کرنے دا مقصد ہے وے اس تو علاوہ بھی اگر کسی ادارے دا نام رہ گیا تو میں معافی چاہنا لیکن کم سنیاں کیتا جے. یہ دی وجہ کیا ہے جنہاں نو سرکار کھلاوندے جے نا تے جدوں ٹائم آوے تے سرکار دے دتے چوں اگے بھی کھلا چھڑ دے جے بس اللہ اللہ تے خیر. اور اگر کوئی ہور بھی ہے تے ذرا لبو یارو کتھے نے او کو 200 وولٹ دا بلب لے کے روشنی پاؤ تے اپنا بندہ دکھاؤ. سمجھ آ رہی ہے جناب کیوں حضرت جی؟ آہو ہن اے جدوں میرا کلپ چلنا ہے نا ہن کئیاں نے تنگی دیکھو ایڈی شرم و بشرمی کوئی نہ کوئی بندہ لبن گے بندہ لبن کہہ رہے یہ دیکھے ہمارا بھی ایک رکشا لے کے گیا ہوا ہے. میں کیا مریں کتھے رکشا تے کچھے جہاز او جاجا صحیح نا بیٹھے سمجھ آ رہی ہے اس واسطے پتر ہن پوچھل تے پیر آیا تے رکشے لے کے دوڑ پہ ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. کسی غریب کو یہ تو 3 سال پہلو دی گل ہے. میں ادھر لاہور میں کسی جگہ پہ تقریر کر رہا تھا وسط میں کہیں تو ایک بندے نے نا پرچی لکھ کے دیتی میں نے جناب کہنا جی اطاری صاحب اتنا خرچہ ہوتا کسی بیوہ کو کیوں نہیں دے دیتے آپ لوگ. اور میں کہا بھائی جی میں تقریر مکاؤں پہ تو ادھا کر پہلو تو بیوہ ہی لیا کے میں دے نا مہربانی کر تیری مہربانی. میں ہوں بھی سیریس بیٹھا اگر کسی کو ہوئے نہیں سام سکتا سانو دے دے اسی بیوہ تینوں سام کے بکھاواں گے. چبڑا مار دیو یار کیڑی بیوہ جڑی ربیع الاول جی تہن چیتے آؤندی جے نہ الیکشناں چ آؤندی نہ بلدیاتی الیکشناں چ نہ کوئی ٹورنامنٹاں نہ کبڈیاں نہ تیرے منڈیاں دے ویاہ تے آوندا نہ دکاناں تے تو 2-2 لاکھ دے موبائل انہاں گولے آ ہر سال گڈیاں دے ماڈل بننا اس لیے تینوں بیوہ یاد نہیں آؤندی کمینیاں. نبی پاک دے ملاد دیاں مرچاں لگن تینوں لاگے مرچاں جاندیاں نے ظالما. سنی بندہ بولے جے تے کوئی غیرت ہے وہ تو بولے نا یار او دے سانو بیوہ. میں کہ میں بیوہ دا لاواں پکا پکا ٹانکا جے مڑ کے شکایت آ گئی تو گل ہوئی نا بیوہ لے لو کہنے بیوہ لے میں کہ میں تقریر مکاتی تو بیوہ لے آ میں کہ چھیتی کر نہ ہو نہ تو مڑ کے سوال کروں. بیٹھے رہے آجے یہ کیا تماشا ہے جو کیڑے مکوڑے نکل کے بھاگ جاتے ہیں بیوہ بیوہ. میں آپ کو یہ بات بتاؤں یقین کیجئے مجھے پرسوں رات ایک دوست نے بڑا مرید کے تواڈے قریب شہر کھلوتا جے 12 ربیع الاول والے دن یہاں 92 لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے. غریب بچیوں کو جہیز سمیت ان کی رخصتی کی جا رہی ہے. نہ جانے لاہور میں کتنی جگہ پہ ہوگا. سمجھ آئی شاید ہی کو شہر ہو جس میں ہمارے احباب یہ اہتمام نہ کرتے ہوں. اور تسی کہندے ہو کہ ہم کسی کی خدمت نہیں کرتے. ہاں ساڑ یہ ہوندا ہے کہ اے ساڑیاں نو نہیں ویاؤندے ہے. میں کیا میرا پتر ہے ایداں نہیں تو پہلو حضور دا جشن منا تے پھر نیانے ویاہ نہیں تیرا بیٹھے ہو ادا نہیں کام ہونا بندے دے پتر بن یار. لیکن اندھے کو بڑی دور کی سوجھی ہے ہویا جو انا کی کہہ سکنے ہیں. گرامی قدر حضرات اب تو یقین فرمائیں پاکستان کا جو بڑے سے بڑا ادارہ ہے نا اس وقت وہ آرمی کا ادارہ ہے. ایسے ہی ہے جی
12 रबीउल अव्वल आने वाली है, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूं ताकि आप इस बात को समझेंगे। जनाब सानू अपनी आर्मी नाल भी प्यार है और एवं नहीं। 12 रबीउल अव्वल की जिले 11-12 की दरमियानी रात होनी है ना, जिले सवेरे तहज्जुद का टाइम होना, हजूर की आमद दी खास घड़ियां होंदियां ने ना, जब वो वेला आउंदा है तो साडी पाकिस्तानी फौज 21 तोपां की सलामी दिंदी जे। पता है तुहानू इस गल किनियां तोपां की पाकिस्तानी फौज सलामी दिंदी जे? 21 फौजां दी 21 तोपां की ये फौज सलामी दिंदी है। अच्छा कोई फौजी तुहाडा दोस्त बैठे तुसीं उहनूं पुछ सकदे हो, नहीं तो पिछले साल 12 रबीउल अव्वल वालियां तुसीं ना खबरां कढ लो तो ना खबरां दे विच भी अखबारां चुक के वेख लो तो मौजूद है। पता है ना तुहानू हज़रात नूं? नहीं तो इस बारी तुसीं जरा ज़हन च रखना है। अच्छा तुसीं आखोगे क्यों दसदा पिया? मैं कहा यार फौज दे नाल प्यार, एक तो पाकिस्तानी फौज है बार्डर ते खलोती है, साडे मुल्क नूं संभालदी है, जदों भी औखा वेला आया साडी फौज ही अगे आई है। एक प्यार दी सानू वजह यह भी है भी ये साडे हजूर ना प्यार कर दे जे। तवज्जो नहीं फरमाई, कई फिर हथ बन के बैठे हो। समझ आ रही है? जेडे चुप करके बैठो अल्लाह करके घर जाओ, तुहाडा बूहा ही कोई ना खोले। बोलो चंगे रहोगे। और कदी कदी ये मेरी कबूल हो जाती जे। मैं उकाड़े शहर तकरीर की थी तो एक बंदा ना बोले, उन्होंने मैं ही आख्या, मैं भी तू घर जा, मैं तेरा बूहा कोई यकीन अल्लाह ते करो। मैं 2.25 घंटे का सफर करके मैं टोबे पहुंचा तो मैंने फोन आया, बूहे ते पहुंचया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समर साहब हो? मैं तू कौन है, तेन खैर है इस वेले? कहता जी तू तो बहुत वड्डा अल्लाह दा वली है। मैं चौड़ा हो गया, मैं पता नहीं किहड़ी करामत बन गई। मैं की होया है? वो कहता भैन मैं बोलता नहीं सी तो तुसीं आख्या कोई बूहा ना खोले। कहता जी 2.25 घंटे हो गए बाहर ही खलोता, बूहा नहीं खुलण दिया। ते चंगी गल है बोलो, नहीं इदां दियां मेरियां कबूल हो जांदियां जे। खुदा दिओ बंदे हो तुहाडा थोड़ा जिहा रीफ्रैश कीता है ना तुहानू। और मैं वाकई सही दसदा मैं मसीत ते बह के सानू किहड़ी लोड़ है झूठ बोलण दी। उन्हें मैनू आख्या, वो जंगली बोली बोलता सी, जंग वाली कहंदा फड़िया तू जिहड़ी गल कीती है तेरी तो पूरी हो गई है। मेरा बूहा कोट कोट के मेरे हाथ धाक पैन, बूहा खुलेंदा ही कोई नहीं पिया। मैं कहा ठीक है धक के रख। मैं तेनू क्या आख्या भी हजूर दे मिलाद बह के चुप रहो। हजूर दे मिलाद जेड़ा बोले रब ओदे रिज़्क दे बूहे खोले। अब समझ आई आप हजरात को? तो मैं बात ये बता रहा था कि पाकिस्तानी फौज ये 12 रबीउल अव्वल को 21 तोपों की सलामी देती है। और मैं क्या पहले तो तू कहना सी ये सिर्फ सुन्नी है जो मिलाद मनाते हैं बाकी को नहीं मनाते। मैं क्या हूं फौज नूं की आखेगा? बात फौज की नहीं, बात पुलिस की नहीं, बात सिर्फ सुन्नी मौलवियों की नहीं, और बात ईमान और इश्क की है। जिसके अंदर होता है वो नबी के आने का जश्न मना लेता है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। को समझ आई सुनियो कि कोई नहीं आई आप हज़रात? और कई ऐसे पुलिस वाले दोस्त भी हमने देखे हैं जो अपने सीने के ऊपर नालें लगाते हैं। मैं अपनी अखीं वेख्या जे उन्हां दियां गड्डियां ते झंडे लगे जे। तुसां भी कदी ये मंजर वेख्या है? यकीन है साडे दोस्त कई गवाही दिंदे पन भी असीं वेखे। एक गौर करया करो। अच्छा कई ऐसे थानेदार कई ऐसे SHO असीं वेखे ने जिहड़ा अपना पूरा थाना सजाउंदे जे। उन्होंने पूछा भी क्यों सजाउंदे हो? कहंदा नबी सिर्फ तुहाडा ते नहीं साडा भी है ना यारा। समझ आ रही है जनाब नूं? ते मेरा चन्न ऐ तो हुण बैंक भी सज्जे पे नहीं तवज्जो फरमाए। सिर्फ सुन्नी है जो मिलाद कर बाकी कोई नहीं करता। मैं कहा खलो तैनू मैं फक्की दे के तेनू मैं घर छड़ के आऊं, तू टेंशन ना लै। पाकिस्तानी फौज भी, पाकिस्तानी पुलिस भी, पाकिस्तान के इदारे भी, बैंक भी, स्कूल भी, बड़े बड़े मॉल भी और कई पेट्रोल पंप भी। समझ आ रही है? कमाल वाली गल है। ओ मैं आख्या यार ये सारे ही सुन्नी ने हो, तुसी कौन हो, किहड़ी कौम हो यार? समझ आ रही है? इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने पहले गरीबों की मदद की है और बाद के अंदर नबी का जश्न मना रहे हैं। लोग चाहते हैं कि तुम भूल जाओ अपने नबी को। जब भूल जाएंगे तो नुकसान क्या होगा? 2 नुकसान होंगे। एक तो ताल्लुक टूट जाएगा और दूसरा फिर लोग उठेंगे नहीं यार नबी को भूल गए तो चलो कोई नया आ जाना चाहिए फलाना, जिमें कादियानियां बक बक की थी। हम नबी को याद इतना करेंगे। मैं आख्या ओ जेड़ा तू कहना मिलाद ना मरा, तैनू असीं साह नहीं लैण देना। साडा नबी आखिरी नबी है बस।
توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ زندہ باد زندہ باد. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں میرے عزیز. اس واہ 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 واہ، شاباش شاباش شاباش. توجہ ہے بھائی سب حضرات کی؟ جیتے رہیں جیتے رہیں. اللہ کریم آپ سب کو خیرت. مینوں لگدا ہے کہ سارے دا بوا کھول جانا انشاءاللہ. انشاءاللہ سارے بول پے جے، 2-3 رہ کے تہاڈا کام بھی ہو جانا بھی چاہیے. لیکن دھیان فرمائیے گا. ادھر دیکھیں، میں آپ کو نا ایک ٹوٹکے کی بات اور بتا کے جاؤں، اور یہ بڑی سمجھداری والی بات ہے. آپ صبح مارکیٹ جائیں، وہاں سے ایک کتاب خریدیں جس کا نام ہے نشر الطیب. کیا نام ہے؟ یہ لکھنے والا بندہ ہے دیوبندی، اور ان کا سب سے بڑا مولوی ہے جس کو اشرف تھانوی کہتے ہیں. انہیں کتاب لکھیجئے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس نے یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر لکھی. اچھا، میلاد یہ نہیں کہ حضرت اما آمنہ دی گود جدو حضور آئے اتھوں شروع کیتا ہے. یہ بات سن کے آپ نے خود بولنا، میں نے نہیں کہنا. پتہ ہے حضور دا میلاد کتوں شروع کیتا ہے؟ نور محمدی تو شروع کیتا ہے. اس کا پہلا باب جو باندھا ہے نا، پہلا باب، او دا نام ہی نور محمدی رکھے ہے. یہ اشرف تھانوی دیوبندیاں دا جڑا سارے تو بڑا مولوی ہے نا، یہ انہیں لکھیا ہے. یہ تسی سویرے مار کے 250-300 روپے دی کتاب تو لب جائے. نام کی ہے نشر الطیب. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ کتاب جڑی ہے جہدے وچ نور محمدی حضور دی ولادت اور سب کچھ نو بیان کیتا ہے. اے ذرا توجہ فرماؤ تے تانوں میں ایک ہور گل نا یہ وچ ہی سمجھائی جاواں. میں یہ نہیں کہندا کہ دیوبندیو تہاڈے مولوی نے لکھیا تے تسی بھی میلاد منایا. نہیں، میں یہ نہیں کہندا. میں صرف یہ گل کرنا، انہوں نے تسی کتاب نو کھولنا تے پہلا ورقہ کھول کے نا اگے ہوندا ہے مقدمہ. کی ہوندا ہے جناب؟ مقدمہ. اچھا، وہ جڑا مقدمہ ہے نا، وہ دے وچ انہوں نے لکھیا ہے. میں اپنے انداز نہ سنانا، مفہوم یہی ہوئے گا. وہ کہندا پتہ ہے میں کتاب کیوں لکھی ہے؟ کاکا موبائل والے، اوئے ادھر میرے ویکھ، تقریر سن میرا پوت. انہیں پتہ ہے کتاب کیوں لکھی ہے؟ مقدمے دے وچ لکھدا ہے، کہندا ساڈے علاقے چ نا بیماری پھیل گئی، بندے بہت مرن لگ پے. اج میں کرونا آیا تے 10-10 15-15 20-20 30-30. وہ کہندا جناب حال پی گئے، بندے مارتے پے. یہ کی بنیا بھائی؟ کہندا ڈر میں بھی گیا بھی واری میری بھی آئی پاویں دا آنی آ، ڈرن تے لوڑ ہی کوئی نہیں، جدو آنی ہے ادو آنی ہے جناب. اچھا، کہ نا تعاون دی بیماری پہلے بندے مرے منن. میں سوچی پی گیا بھی اس بیماری نو کداں دوڑائیے، کداں بچ سکنے آسی. غور طلب بات ہے. اے مقدمے دے وچ اے دیوبندیاں دے مولانا لکھ دے پے نے، دیوبندیاں دے. ہن بات بڑی سنن والی ہے. وہ کہدا ہے کہ میرے ذہن دے وچ خیال آیا کہ میں نا بزرگاں دی کتاباں پڑھاں تے کوئی ٹوٹکا لباں. ٹوٹکا لب گیا. اور کیا سی؟ بڑے کمال دا ہے. میں ٹوٹکا پنجابی چ کہہ رہا، ورنہ بیماریاں دوڑاؤن دا علاج. کہندا جی بزرگاں لکھیا ہے بھی جتھے حضور پاک دا میلاد ہو جاوے نا، 1 سال واسطے اتھوں بیماریاں دوڑ جاندیاں جے. 1 سال واسطے. کہندا نا میرے دماغ چ گل بہ گئی، یار بندے کٹھے کر کے میں میلاد تو کر نہیں سکدا. پتر موبائل جیب چ پا لا، میں تیرے لے لینا ہی، میں تینوں دسدا پیا. پالا جیب دے، پالا جیب دے، جیب چ پا. شاباش شاباش، چھتی کر چھتی. تو کافی دیر تو مینوں ڈسٹرب کیتی بیٹھا ہے. ایڈا مہنگا کونی نہیں تو میں لایا لینا سی. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. ابھی 20-25 والی شے لین دا فائدہ کوئی 5-7 لاکھ والا ہوئے تو بندہ لیندا بھی سونا لگدا ہے. سانو لین دی چاس آوے، تینوں دین دی چاس آوے میرا پوتر. لیکن ناراض نہ ہوا کریں. اصل میں نا کلاس بہن والا بندہ تے جڑا بار بار ویکھنا مینوں تقریر بھولن تے آ جاندی جے. دیوبندیاں دا مولوی لکھدا ہے، کہندا جی میرے نا ذہن چ خیال آیا بھی چلو میں نا اوہی تو میلاد کر نہیں سکدا تے حضور دے میلاد نو نا میں کتاب تے لکھ دینا. کہندا جی میں کاغذ قلم چکیا تے حضور دا میلاد لکھنا شروع کیتا. سارا دن نا میں انہوں لکھدا رہا کتاباں دے وچوں لب کے جنہ کو ہویا نا. تے شامی میں اپنے جڑے بندے سن انہاں نوں بھیجیا، ہاں بھئی وہ پتہ کرو یو کی بنیا اج. انہاں نے آ کے دسیا. یہ ہن میں نہیں تانوں کہنا. وہ آ کے کہن لگے بھی جناب گل اے وے اج بندہ کوئی نہیں جے مریا. صدقے جاواں جڑے چپ بیٹھے تواڈے اتوں بولن والیاں تو صدقے آئی ہیں، چپ والیاں تو بھی. کی کہندا جی اج بندہ کوئی نہیں مریا. اگیوں پتہ ہن کی لکھدا جی، ہن پھر میں تانوں کوئی نہیں کہنا. کہندا جی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ برکت ہے حضور کا میلاد لکھنے کی. کہندا جی میں نیت کر لی کہ میں کتاب لکھنی ہے. کہندا میں ساری لکھ کڈی.
ہوں اگلی گل تو پھر میں نہیں تمہیں کہنا، کہندا جہے دن کتاب مکمل ہوئی ہے پورے علاقے چ بیماری بھی نس گئی، کہندا سارا صدقہ مصطفیٰ دا میلاد لکھن دا ہے۔ اے مفہومن میں تمہیں سنایا، لفظ کے پیچھے ہو سکتے ہیں، میں کہ یار ساری چھڑ دے یارا، وہ اپنی قوم نو سمجھا کس طرح اے دس بھئی جے میلاد بندہ ورکے تے لکھ چھڑے تے بیماریاں دوڑ جاندیاں نے، تے جے ورکا کھول کے بندہ پڑھ کے سپیکر تے سنا چھڑے پھر بیماریاں کیوں پیندیاں جے یار؟ دسو نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کیوں بھائی کوئی گل سن کے سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ صرف تمہیں ایک اشارہ دیتا بھی یہ کتاب لے لو، یہ شروع دے وچ اے مفہوم مل جائے گا تمہیں کہ آ جڑا بیماری نسی نا میلاد شریف لکھن دی وجہ تو نسی ہے۔ میں کہ کمال ہو گئی ہے، سنیو بھی یہ میلاد شریف لکھن دی وجہ تو بیماریاں دوڑ جاندیاں نے، تے یہ بندہ وہی پڑھ کے سنا دے تے پھر ہارٹ اٹیک کیوں ہوندا جے؟ چلو تمہیں اس تو بھی ایک اگلی گل سنا دیاں۔ اہل حدیثاں دا ایک بہت بڑا مولوی ہے جہاں نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی، ٹھیک ہے جی، انہیں کتاب لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد تے شمامت العنبریہ فی مولود خیر البریہ، پوری کتاب ملا شریف تے لکھی ہے۔ صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو یار تسی آگے میلاد شریف دے حقائق سانو دسنے نے کہ قوم بھی مطمئن ہو، میں کہ سارے ہی سنو، ویڈیو بنتی نہیں پئی، اسی برکے پا کے دوڑن والے مولوی تو نہیں نا، اصل تو تواڈے سامنے بیٹھے ہیں، برکے والی سرکاراں ہور ہوندیاں نے، اسی ممتاز قادری گروپ دے بندے ہیں، میرا چان ہے لگن والے نہیں۔ تواڈے سامنے ویڈیو بن دی، تانوں مسئلہ دسیا ہے، تانوں نہ پسند آئے واپس کر دیو، جی پسند آئے کتاب لے پڑھ۔ یار کمال والی گل، یہ سارے دے وڑ کے لکھ کے گئے جی آ بچے بگڑ گئے جے، صدقے جاواں تہاڈی چ۔ لو جی اہل حدیث، ایتھے کوئی اہل حدیثاں دا بندہ بیٹھا ہے تو انہوں چاہیے حوالہ نوٹ کرے۔ ہاں لنگر کھاندے ہی پاک منہ والے نے جناب، باقی کتنا کھائے گا؟ توجہ میرا فرمایا جی ذرا، اگر کوئی بیٹھا ہے یا سندا پیا تے حوالہ، یار کتاب تہاڈے مولوی نے لکھی ہے اور وہ پتہ کی لکھدا، ادھر دیکھا جی، میں نہ کو گال نہ کو مندا، میں تمہیں گل سمجھاندا پیا جی، دیوبندیاں نے مولوی نے بھی لکھیا ہے اور پوری کتاب لکھ چھڈی ہے، سمجھ آئی نا؟ لیکن آج کل تہاڈے سامنے شرک دے فتح تو علاوہ انہاں کول ہے ہی کچھ نہیں۔ چلو خیر، بہرحال اہل حدیثاں دا مولوی ہے، کتاب ہے شمامت العنبریہ، وہ بھی پتہ کی لکھ رہی، آہا ہا ہا ہا، چس نو بھی چس آئے گی، ذرا سواد دے نال سننا ہی، کہندا ہے جس کو نبی پاک کا میلاد سن کر خوشی نہ ہو وہ دل کسی مسلمان کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ بھائی واہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ دیکھو یار کتاباں لکھیاں نے لیکن انہاں چ کدی جرت نہیں ہوئی کہ سانو اس طرح وہ پڑھ کے سنا سکے بھی ساڈے بزرگاں اے لکھیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اسی کتاباں دے میں نام بھی دس رہے ہاں تے نال مسئلہ بھی سمجھا رہے ہیں، اے ساریاں لکھیا جے۔ بلکہ تانوں اس تو بھی ایک ٹاپ دی گل سناواں جے جاگ دے بیٹھے ہو، ادھر ویکھیا جے سارے بھرا میرے ال ویکھیا جے، کتاب دا نام ہے اکرام محمدی۔ کی نام ہے؟ یہ لکھن والے بندے دا نام ہے عبدالستار۔ کی نام ہے؟ اچھا یہ بھی اہل حدیثاں دا مولوی جے۔ انہیں کتاب اشعار دی صورت دے وچ لکھی، یہ پہلے میرے کول ہن مارکیٹ دے وچ کتے کتے ملدی، ادوں نہیں سی لبدی، جدوں مینوں ملی نا تے ایدی پھر فوٹو کاپی کرا کے میں اپنی لائبریری چ رکھی سی۔ توجہ فرم، او دے وچ نے ایک واقعہ لکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام، اکرام محمدی حضور دے اکرام اور عزت اور کمالات اور شرف تے کتاب ہے۔ یہ دے وچ جتے حضور دی ولادت دی گل آئی نا، بہت ساریاں گلاں انہیں لکھیاں، میں ادھر جاندا نہیں پیا۔ ایک تانوں گل سناواں، کہندا جدوں حضرت اما حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھایا نا تے لے کے جان لگیاں، توجہ ہے میرے بھراواں دی، تے کہندیاں نے کہ میرے دل نے کیا بھی جاندی تے پئیاں تے جاندی جاندی میں خانے کعبے دا نا طواف کر جاواں۔
پھر ہوں میں وہ پہلی گل تو میں ہوں پھر نہیں تمہیں کہنا آپ تمہیں چس آئے تو بولو. وہ کہتے ہیں کہ جدو میں خانہ کعبے دے وچ گئی نا یہ پہلو بھی طواف ہوتا سی جس وقت چمک ہی ہوں سی اگرچہ انہوں نے کچھ بس اوقات ننگے ہو کے کرتے سن تو بس اوقات انہوں نے اپنے رسم و رواج سن وہ اسلام نے ختم کیتے باقی یہ خانہ کعبے دا طواف پہلے بھی ہوں سی. اچھا آپ گئیاں نا عمومی طور تے جن بھرا بیٹھے ہو سارے کول جدو چھوٹا بچہ ہوئے نا ساری کوشش ہوتی ہے یا تو کعبے نو ہاتھ لا لے تو یا حجر اسود نو لا لے ادھر ہی نا جی ساری کوشش ہوتی ہے. ہوں ہویا کہ حضرت اما علی یہ اکرام محمدی والا بیلی لکھدا پیا جے کہندے جی حضرت اما علیمہ سعدیہ نے نبی پاک علیہ السلام نو چکیا ہے اس دن عمر یا 11 دن یا 13 دن یا 20 دن بس سوے مہینے تو پہلو دی گل جے نبی پاک علیہ السلام نو چکیا تو جدو حجر اسود دے قریب کیتا نا بھی چلو انہاں دا بھی کس طرح ہاتھ لگ جائے. ہوں اگلی گل تو تسی نہ بولے تو میں اتنے ہی واخر دعوانا کر چھڑنا جے. وہ کہندی جدو میں نیڑے کیتا اکرام محمدی والا اہل حدیث مولوی نے لگا ساڈے سنیاں دی تے ہزاراں کتاباں موجود ہے نا لیکن اے سنن والی گل ہے کہندی جدو قریب کیتا ہے نا سارے اگے ود کے حجر اسود نو چوم دین اس دن حجر اسود نے نکل کے میرے مصطفیٰ دا بوسا لیا. کیوں بھائی مرحبا سارے بھائی سارے کیوں بھائی دسو بھائی گال سن کے سواد آیا کہ نہیں آیا. کتاب کا نام اکرام محمدیہ لکھا ہے اشعار کی صورت کے اندر یہ کتاب ہے اور وہ لکھ دے کہ خانہ کعبے دے وچوں حجر اسود نے ود کے اگے حضور نو بوسا لیا ہے. میں کہا یار گال سن کے دیوانیاں سبحان اللہ کہہ لے پر میرے 2-4 سوال نے اس پتھر نو کہنے دسیا سی کہ آن والا کون ہے. نہیں مزہ آیا نہیں مزہ آیا سنیو کئی چپ بیٹھے ہو کاکا تکڑا ہو پتھر نو کہنے دسیا بھی یہ کون ہے جنوں میں ود کے چومنا ہے سارا جانتے مینوں چومدا ہے انہوں پتا سی بجے میں جنت دا بعد میں اگر جنت دا پتھر ہے نا تے آ جنت دا مالک ہے. اب بیٹھے ہو یہ ہے حضور کی شان. کیا بتاؤں آپ کو میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعزازات اور کمالات اور شانیں اور بالخصوص میلاد پر لکھا ہے لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. ادھر آ جائیے ایک آپ کو اور بڑی پیاری بات بتاؤں توجہ ہے تو سنا دوں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ ایک بندہ جی اے نا جی دا مذہباً اے عیسائی سی انہیں نے کتاب لکھی جے دے اندر انہیں کائنات دے وچ آپ جانے نا پوری ریسرچ کی تھی 100 بندیاں دے نام انہیں ترتیب دیتے پوری کائنات دے وچ کہندا ہے ساریاں تو عظیم ہستیاں نے کنے بندیاں دے نام لکھے نے مٹھے بولو 100 بندیاں دے. اگلی گل سمجھن والی ہے 100 بندیاں دے نام لکھ کے مذہباً عیسائی ہے تے اے ہن 100 دے وچوں بھی انہیں پھر نمبرنگ تے دینی سی نا بھی فرسٹ نمبر تے کون ہے. پہلا نمبر تیرے تے میرے نبی نو انہیں دتا جناب. انہیں کتاب لکھ چھڈی 100 بندیاں دی کائنات دی بہترین با اثر کمال کی شخصیات 100 لکھ دیا کتاب چھپ گئی حال پہ گئی. وہ سارے سائی کٹھے ہو گئے وہ کہنے لگے تو کون ہاں انہیں کہا میں سائی ہاں. اے تو کتاب لکھی آ کہتا میں ہی لکھی آ. اور تو پھر پہلا نمبر مسلمانوں دے نبی نو دیتا ہے کہتا میں ہی دیتا ہے. اور تو اپنے نبی نو کیوں نہیں دیتا سارے نبی دی شان گھٹ ہے انہیں کہا نہیں. حیران یاری ساریاں گلاں میں نہیں جاندا پہلا نمبر مسلمانوں دے نبی نو کیوں دیتا ہے. اس کا جواب سنیے گا آ جدو منصف مزاجی آ جائے نا گل تاں بن دیجئے. انہیں پتا کی آکھیا انہیں آکھیا جناب ایتھے آ کے کٹے وانگو اڑنگن دی لوڑ نہیں بھی اپنے نبی دا نام شخصیت پرستی چ نہ ہو. اصل بات ہے کہندا اے جڑی میں کتاب لکھی ہے نا اے عقیدت دی بنیاد تے نہیں لکھی اے میں میرٹ دی بنیاد تے لکھی ہے. کہندا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے اس کائنات دے وچ ساریاں تو اونچا میرٹ محمد عربی دی ذات دا ہے بس.
توجہ ہے بھائی سب حضرات کی؟ جس کی توجہ ہے وہ سبحان اللہ تو فرما دینا. اللہ کے بندو کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ جس کی اندر کی بتی روشن ہو جائے نا یہ اس کو پتا چلتا ہے. میں کہنا شخصیت پر نکلے جو کتابیں لکھے وہ پڑھ کے سناؤ نا, میرٹ تے آؤ نا اور پھر فیصلہ کرو. بھی سارے ہی لکھ دے پے نے میلاد دے بارے, لیکن اج کل میلاد تو کیوں مسئلہ ہے؟ میری سمجھ تو گل بار ہے, میری سمجھ تو گل بار. او جی او جناب تم آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں کل ہوں نویں پکی لے کے تور پا ویچ لا بساں چ بڑھ کے جا توں ویچ لا ساڈی خیر ہے. آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں کہ یار محرماں دے وچ تے تہاڈا فتوی یہ سی کہ امام حسین دا غم نہیں منانا چاہیے, اس لیے تو تسی دوسرے گروپ نو کہندے سی بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے, تو یہ اگلے بھی نہیں فتویٰ بدل گیا ہے. توجہ نہیں نال ہی نبی پاک دی ولادت دا جشن آیا تو نال ہی حال پی گئی. میں کہ یہ کی مسئلہ کی بھی 2 مہینہ بعد ہی تہاڈا فتویٰ بدل جاندا ہے. امام محمد رضا نے جو لکھا وہ تو نہیں بدلے اجے تک. کیوں حضرت سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ کیا چکر کیا ہے؟ یہ دا مطلب ہے چکر سارا دکانداری دا ہے, سارا چکر. اس لیے روک دے فتوے اس تو لاؤندے نے بھی وہ امام حسین دا ذکر نہیں کردے. سمجھ آئی نا؟ ہوں اس تو یہ فتوے لاؤندے جی بھی یہ میلاد نہیں کردے. خدا دا خوف کرو. کبھی اعتراض ہوگا چھوٹی عید تو وڈی عید 2 عیداں نے تو تیسری کوئی نہیں. لو میں کہ ہوں تو نویں دوائی لے کے ٹر پا یار, کمال کر دیو یار. ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے, آنے کی خوشی کرتے ہو اور جانے کا غم نہیں کرتے. تو میں نے کہا پہلی تو بات ہے اسلام میں سوگ 3 دن ہے. کیا 3 دن نہیں ہوئے حضور کو؟ کہندے ہو گئے نے. تو میں کہا سوگ پھر کادا ہے؟ مسئلہ سمجھاؤ نا. اور دوسری بات یہ بڑی توجہ طلب بات ہے, نبی کا جو دن ہوتا ہے نا, آنے والے دن پر بھی سلام ہوتا ہے, جانے والے دن پر بھی سلام ہوتا ہے. تو انہوں پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا جنازہ کہیں جو ایسے پتہ ہے آپ حضرات نو؟ ہائے 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 آئی تو رولا ہے نا. نبی پاک علیہ السلام دے جنازے دی کیفیت آ جی میں صفاں بنیاں تے اگے تے امام تے سب نہ 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 یہ کیفیت نہیں سی ہے. جنازے دی کیفیت یہ سی کہ 10 صحابی آوندے سن, آقا کریم علیہ السلام دا چہرہ ویکھدے سن, سلام پڑھدے سن تے چلے جاندے سن. پہلے مرداں نے ویکھیا ہے, پھر بچیاں نے ویکھیا ہے, پھر عورتاں نے ویکھیا ہے, پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو جڑی آپ دی پسندیدہ جگہ سی حضرت اما عائشہ دا حجرہ او دے وچ آقا کریم علیہ السلام نے آرام فرمایا. توجہ ایسا بدرات دی ایسی جنازے دی کیفیت کیا مطلب ہے؟ نبی جس دن آئے اس دن تے رب دا بھی سلام ہے, فرشتیاں دا بھی سلام ہے. جس دن گئے نہیں اس دن غلاماں دا سلام ہے, رب دا بھی ہے تے فرشتیاں دا بھی ہے. تسی کہو گے مولانا دی دلیل تین قرآن چو دنے ہیں. 16واں سپارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پڑھ. عیسیٰ علیہ السلام فرما دے وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. فرما جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام, جس دن میں فوت ہوں گا اس دن پر بھی سلام. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا جدو میں پیدا ہوا تو سلام, جدو میں فوت ہوا تو پھر ماتم کرے آجے, جدو میں فوت ہوا تو پھر رویا پیٹے آجے, جدو میں فوت ہوا پھر غم منایا آجے. نہیں, فرمایا جب آؤ تب بھی سلام, جب جاؤ تب بھی. سنیو یہ قرآن کا مزاج ہے, قرآن کا. نبی آئے تب بھی سلام ہے اور نبی جائے. آپ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ رہے میرے چاند. اور اس سے پچھلے رکوع بھی آ جائیں حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام, آپ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام, آپ کا ذکر پڑھ کے دیکھیں. آپ کے بارے میں یہی فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. فرمایا جس دن وہ پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام, جس دن فوت ہوگا اس دن پر بھی سلام, اور جب قیامت میں اٹھے گا اس دن پر بھی سلام. نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے تب بھی سلام, نبی جب قیامت میں اٹھے پھر بھی سلام. میں کیا قرآن دا مزاج دستا ہے مرے یہ تے رون بٹن والا کام نہیں ہے. آوے تامی سلام ہے, جاوے تامی سلام ہے. ہمیں تم یہ فتوے بتاتے ہو کہ آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم نہیں کرتے. آنے پر بھی سلام ہے اور جانے. چلو اگر نہیں سمجھ آئی تو میں ہوں تو دیسی طریقے نہ سمجھاؤں لگے آجے تو تکڑے ہو جائے. آجے سمجھ آئی, گوڑے چھوڑے چھڑ کے ذرا ایک باری چس آ جائے. اب میں کہا چپ چپ
चप चप कहता की होया तारी साहब? मैं क्या आने की खुशी करते हो, जाने का गम नहीं करते? ये कहने वाले मैं दादा के शहर में बैठ के ये कहता हूं, और जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया है। हमारा कल भी जिंदा था, हमारा आज भी जिंदा है। इत्तेफाक के साथ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्लाह अकबर। क्यों भाई, को समझ आई संगिया मेरे अनु के? कोई नहीं आई? तमाशे करते हो यार, तमाशे करते हो। सुनो, मौत के हम कायल हैं, मौत के हम। मौत आई, कदम चूमे चली गई। ओए ना जे जुमलियां ते बोलिया करो भाई, चुपशाह। और लंगर खांदे हो, हलाल भी करया करो। आई, कदम चूमे चली गई। जायका था ना, चखना था, अल्लाह का हुक्म है, बस आई और चली गई। नहीं जी, अगर जिंदा थे तो फिर कब्र में क्यों सहाबा ने दफन किया? मैं कह लो जी, नवी चबड़ आ गई जी मार्केट दे सदके, नवी चबड़ आ गई जी। पहले सांबे नहीं सन जाते, तू नवा जम पिया। अगर जिंदा थे तो दफन क्यों किया? मैं कह खलो गोलिया, मेरी गल का जवाब दे। शहीद के बारे में दूसरे पारे में रब ने कुरान में क्या फरमाया बता। कहता जी शहीद के बारे में मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरी राह में शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना। क्या कहना है? बल अहयाउन, वो जिंदा है। शहीद जिंदा है? कहता हाँ जी मैं मानना, कुरान दी नस है, मैं ना मानना तो काफिर हो जावांगा। शहीद जिंदा है। मैंने कहा जी नबी पाक के चचा हजरत अमीर हमजा शहीद हुए थे? अखे आहो। तो मैं कहा नबी पाक ने क्यों दफन किया जो शहीद जिंदा होंदा है? किसी ने भी नहीं आख्या हजूर जिंदा को तो दफन ही नहीं किया जाता। मुझे सवाल का जवाब चाहिए। चुप। कहता ये तो मैनू नहीं पता। ते मैं कहा जे पता होंदा तो सुननी ना होंदा। आई ते असल मरना है। अब जरा इस बात को समझिए। मैंने कहा इमाम हुसैन शहीद हैं? बताओ भाई, इमाम हुसैन शहीद हुए कि नहीं हुए? इमाम हुसैन वो शहीद है जिनकी शहादत की खबर मेरे आका ने पहले ही दे दी थी। भैया शहीद होगा, वो कह दिया हो गए बिल्कुल। तो मैंने कहा शहीद जिंदा होता है? फ्रंट सीटा ने थक गए हो तो मैं अगले साल आ जाऊंगा। बताओ शहीद जिंदा होता है? कहता जी जिंदा होता है। मैं क्या मेरा चंद जे जिंदा है ते इमाम हुसैन वर्गा शहीद और तुसी दफन कर छड़िया, हाथ डुब के मर जाओ। चुप। कहता मौली साहब तू तो सानू गल ही नहीं करन दिंदा। मैं क्या तेरे पल्ले कुछ होवे तो तू करें। मैं तो साइयां वाला, मेरे साईं का नाम अत्तार है और ओदे साईं का नाम अहमद रजा है और ओदे साईं का नाम गौसे जली है और ओदे साईं का नाम मौला अली है। साढ़े ते आइंदे साईं ने, तेरे पल्ले की दस भाई हैं? ओ मेरे अजीज, ये चूरन बेच ही नहीं सकते। अगर जिंदा थे तो दफन करो। मैं क्या यार इधर दस, मैनू नहीं पता। मगर बस निकल गई फूक। तड़फदा ते बड़ा सी, बड़ियां फेसबुक ते पोस्टां लाउंदा सी। सुना एक कमेंट आया है तेरी हाल। मैं क्या गल्लां कर दियो टां। मैं क्या मैं अजे तो शहीद वाली गल है तो मैं तुहाडे ज़हन ते सवाल छड़ के जा रहा ना। मैं क्या दसो नबी पाक ने फरमाया कि जब कब्रिस्तान जाओ तो चल के कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल। सारे बोलो। क्यों भाई आख्या नबी पाक ने? ओ बोलो तो सही ना। ये की है? आखिर ये कब्र वाले नू सलाम है। तो मैं क्या अस्सलामु अलैकुम ये हाजिर दा सीगा है, ये सामने वाले नू आखीदा है, मौजूद नू आखीदा है, जेड़ा सुनदा पिया होवे ओनू आखीदा है भई आहो। ते मैं क्या तुसी जदों कहंदे हो कि कब्र दे विच जेड़ा जावे ओ मुर्दा हुंदा ते मुर्दे नू दफन करता तो उस मुक गया है, ते आ सलाम मिट्टी दियां ढेरियां नू आखिया जे या इहदे विच कुछ है?
ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਪਣੇ ਰੌਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। सुभान अल्लाह फरमाइए, सुभान अल्लाह फरमाइए। क्यों भाई, तवज्जो है कि कोई नहीं? जिसको समझ आई वो सुभान अल्लाह कह सकता है ना। अपने अकीदे नूं फिट करके जा। हैं जिंदा थे तो दफन क्यों किया? मैं आखिया ओए तुहाडी जद कबर च दफन करदे हो, मौत उन्नी देर ही हुंदी जिन्नी देर कबर च पहुंचना है। बस कबर च पहुंचे, साईं ने उठा के बड़ा रूह वापस आ जाती है। मेरा चन्न साईं कहते ने उठ सवालों के जवाब दे। ओए उठ, मन रब्बो का माँ दीनों का। अच्छा, तीसरे सवाल से तुहानू चास आ जाएगी। तीसरे सवाल से कहते हैं मका मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहता था। हुजूर की ज़ियारत कराई जाती है। मैं कहा जेड़ा कबर दे विच गया ना हुण वो जिंदा हो गया है, ते जेड़ा हर कबर च आउंदा मदीने वाला वो जिंदा ही कोई नहीं है यार। आपको क्या हो क्या गया है? हैं केड़े चूरन बेचदे फिरदे हो मौलवी साहब, केड़ियां फकियां? तू ही मां मोहम्मद रजा दे गुलामां दी सट नहीं सह सकदा, ये मैं तैनूं दस दियां। इस वास्ते जिंदा थे तो दफन क्यों गया? मैं आख्या जनाब ये जो मसला है ना, इस मसले को इस एंगल से समझो। मौत उतनी देर तक की होती है, बस कब्र में गए अल्लाह ने फिर जिंदगी अता फरमा दी। आखे अच्छा 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 इदा गल आ? मैं कहा आहो हुण। आखे हाँ ये तो मैं मानूंगा। मैं क्या तेरा अब्बा भी मानेगा? है ही तसी साडा अकीदा भी तय है ना। आका करीम, और इधर देखे आका करीम अलैहिस्सलाम वहां पर मौजूद है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया नबियों के जिस्मों को वो नहीं खाती। दूसरी रिवायत में है नबी जो अपनी कब्र में होते हैं उनको रिस्क दिया जाता है, वो वहाँ पर नमाजें पढ़ते हैं, वो वहाँ पर जिंदा होते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? तो जब आका करीम ने सब कुछ फरमा दिया तो फिर मेरा ख्याल है हदीस वाले को तो हदीस पढ़ लेनी चाहिए ना, ताकि ये मसला खुल के सामने आ जाए। हैं आने की खुशी करते थे, जाने का गम क्यों नहीं करते? मैं कहूँ मैं यकीन फरमाएं, आखिरी बात कहता हूँ फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। मेरा ख्याल कई थके बैठे हो, को थोड़े जे थके बैठे ने, इस वास्ते मैं बड़ी जल्दी आपकी जान छोड़ने वाला हूँ। इधर देखिए 1.5 घंटा होने वाला जे। हाँ ये वाहिद मसीत है जिथे मैं घंटे तो उत्ते तकरीर करना तो फीस घंटे वाली लैंदा होना। बठे बोलो, समझ आ रही? क्यों भाई साहब? ये वाहिद मसीत है ना, फौजी टाइम है मेरा। शुरू होया है घंटा चल खत्म, चुको सभी कर जाओ। हाँ जेड़ा लेट कराएगा ओदा उन्ना टाइम कटांगा। अपना एक अपना मिजाज है, और ये वाहिद मसीह इनके साथ मेरा कुछ प्यार ही ऐसा है। और आप लोगों का जो ज़ौक़ होता है ना बस औक़ात, वो भी मुझे मजबूर करता है कि कुछ और बताएं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान फरमाइए अगर आप बात समझ रहे हैं तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में ना एक शख्स ने खड़े होकर मुझसे सवाल किया। साइंस का तालिब इल्म था वो, साइंस का। कहता नहीं मैं नहीं मुतमन हैगा। मैं कहा तू नहीं मुतमन तेरा मतलब मसला बदल दें है चगड़ जाती तू एक मुतमन मतलब बदल दें। इसे वास्ते मैं कहना थोड़ा पढ़िया करो, ज्यादा पढ़ के बंदा फारग हो जाता जी बस औकात। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर यार। अच्छा अगर थक गए हो तो मैं अगले साल आ जाऊंगा, नहीं तो गल बड़ी टाप दीजिए। मैंने कहा बता मसला क्या? चलो हो सकता है कोई फकीर हकीर तेन कोई जनाब दस ही देवे मसला को, तेरी अकल च आ ही जावे। तवज्जो है भाई फ्रंट सीटों वालों की? इधर देखें, वो कहता है जी जिंदा रहने के लिए ना ये बड़ा जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, ये 2 चीजें हैं। मैंने कहा फिर? कहता फिर बंदा जिंदा रहता है। किसी के भी ये बंद कर दो बंदा जिंदा ही नहीं रहेगा। मैं कहा यार एवं भेलियां पाई जाना, मैंने सीधी गल दस मरे तू की कहना चाहना है? कहता देखो ना कोई भी जब कब्र में जाता है तो कब्र में कहीं से सुराख तो नहीं होता? मैं कहा जी नहीं होता। तो कह रहा जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती नहीं है और वहां पर ऑक्सीजन जाती नहीं तो बंदा जिंदा कैसे है? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में भी नहीं है तो वो कैसे जिंदा हैं? साइंसी एतबार से कहना नहीं ये हमें साइंस बताती है। मैं कहा तू साइंस पढ़ी, तू कुरान पढ़िया नहीं ना? समझ आ रही है? हुण ये गल्लां सुन के कई ने कान चुके ने भी यार गल वैसे गल ते है, इहदा हुण जवाब ते होना चाहिए। मैं कहा हुणे दिन्ने आ बादशाह।
اور انشاءاللہ توڑ گھر چھڑ کے آؤں. آپ کو پتا ہے نا فقیر دی عادت ہے گھر چھڑ کے آئی دا ہے. میں کہوں رہا گل سن میری, حوصلے نہ میرا جواب دینا ہی. اگے پوچھو. میں کہ یار ککڑی تھلے جڑا انڈا رکھی دا ہے یہ کنے دنوں تو بعد بچہ نکلتا ہے؟ وہ وچوں ایک بابا بولیا کہندا اس چوڑ نو کی پتا, میں دسنا 21 دنوں بعد نکلدا ہی. وہ سمجھ آ گئی نا ساری گل دی, اجے تانوں کئیاں نوں کوئی نہیں آئی ہونی. میں کہ وچوں جڑا چوچا نکلدا ہے زندہ ہوندا یا مردہ ہوندا؟ زندہ ہوندا. تے میں آکھیا ککڑی تھلے جدوں انڈا رکھ دیو سرکار اے موری کر دیو. اوکے کی مطلب؟ او میں کہیا وچ بچہ ہے مر رہے ہیں اونے ساہ نہیں لینا, کاربن ڈائی آکسائڈ تیرے پیو نے پہنچانی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ تے آکسیجن جاوے. او کہندا نہیں مولوی صاحب موری کرن دی ڈھل او تاں انڈا ہی خراب ہو جانا. میں کہ دس پھر مینوں ایتھے تیری سائنس کی کہندی ہے کیویں او بچہ وچوں زندہ نکلیا کیویں ساہ لیندا ہے؟ کہندا جی اے تاں نہیں پتا. میں کہ پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. اور اگلا جملہ ہاتھ نہیں نیچے رکھنے. مینوں کہندا قاری صاحب اے نظام قدرت ہے. اور میں کہ گولیا جیڑا رب چوچیاں نو زندہ رکھ سکدا ہے اور روزے دے وچ محمد عربی نو زندہ نہیں رکھ سکدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. اچھا کیوں بھائی ایمان نال دسو کو سواد آیا کہ نہیں آیا؟ میں کہا ڈاکٹر جڑے ڈاکٹر ہوندے نا ڈاکٹر اگر نال دین پڑھن تو پھر سواد آندا ہے. تے ڈاکٹر بھی وہ دین جڑا امام احمد رضا لا پڑھے. مٹھے بولے ہو, مٹھے بولے ہو, سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تے جڑا آپ ہی شیخ القول فیل قول بیل قول ہر شے گول ایداں دا سانو بندہ نہیں چاہیے. تے تو میں کہ ویسے او کہندا اطاری صاحب یہ ہمارے مولوی تو نہیں بتاتے. میں کہ اوتھے سودا ہے نہیں, اوتھے ہے نہیں, اوتھے ہے ہی نہیں. یہ امام احمد رضا کے غلاموں کے پاس مال. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جزاک اللہ, اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. میں نے کہا یہ تو ابھی ایک مسئلہ ہے, اے دے اتے بھی اجے بہت سارا فقیر گھر تو میں چھڈ آیا, جب موڑ نکلے تو مینوں پھر دسیا جے. ہاں پھر میں ادھر باہر کنڈی بھی ماراں گا. یہ نکل آئے تو گل ہوئی نا جی. باتیں کرتے تماشے بناتے ہیں, حضور کی شان آ جائے تو موت پڑ جاتی ہے یار. خدا کا تالا انشاءاللہ تعالیٰ ماراں گا تو چابی بھی راوی سٹاں گا. پیا ہوں اندر رہ ہوں میں تین دساں میں کداں کاربن ڈائی آکسائڈاں آؤندیاں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. حضرت تقریر میری ختم ہو چکی ہے, لیکن حضرت نے مجھے فرمایا ہے کہ ہماری یہ 10 روزہ محافل ہوتی ہیں اور 11ویں دن جلوس ہوتا ہے. جلوس میں بھی آئیں گے؟ بڑی اوکھی جے کیاں نے ہاتھ چکے جے ہیں کر کے انشاءاللہ اندی آکھو بھی شیطان جیڑا نا جی او پاجا ہے بس. اللہ اللہ خیر صلاح آئیں گے جلوس میں انشاءاللہ. اور یہ داتا صاحب حاضری لگا کے پھر آتا ہے. واہ بھائی واہ, مدینہ مدینہ. اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل دیکھیں گے جناب. آپ کو پتا کہ میں حضرت عطار کا نوکر ہوں, تو انہوں نے جو کام کیا وہ سب لوگوں کے سامنے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے جتنے معاملات ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں. اور نوجوانوں باہر بھی تو نوکریاں کر دیو, اتنے آ کے کرو کہ ساڈے لائق ہوئے تو سانو دیو نوکری, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں, آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا جی بیٹھیے بھی بیٹھیے, جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا کلام سننا ذرا بیٹھیے. آپ کھولیں بھی ادی کوشی کو آئی ساؤنڈ تیرا نا 100/112 نمبر سن یار, بہت مزہ آیا ہے, یقین فرماؤ. ذرا ہوں بہ جاؤ یار, جن نے سننا ہے نا مہربانی فرماؤ بہ جاؤ. چلو پھر اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دے 2 اشعار.
ہاں 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 اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور عقیدے کا شعر ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں لے میرا